अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शो नए नज़रिए में खुश आमदीद। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान उमर और मेरे साथ हैं हसन कमाल वट्टू और मुस्तफ़ा लुकमान। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर समाजी कारकुन और कैम्ब्रिज एजुकेटेड historian Dr. Amar Ali Jan. Dr. Amar, thank you so much for giving us your time. We would like to jump right into it. तो आपने बरतानिया और अमेरिका से अपनी एजुकेशन हासिल की, आपने यूटी ऑस्टिन से अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री की, जिसके बाद आप यू शिकागो गए मास्टर्स के लिए, उसके बाद आप कैम्ब्रिज गए अपने हिस्ट्री की पीएचडी के लिए। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड की टॉप नॉच नामवर यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन हासिल की, लेकिन उसके बाद आप आए पाकिस्तान। तो हम तीनों ये जानना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान क्यों आए, या आप ज़रूरत के तहत आए या आपकी मर्ज़ी थी? ये अक्सर लोग सवाल पूछते हैं क्योंकि ये जो आइटनरी है मेरी, ये थोड़ी सी यूनिक लगती है। नो, आई हैड अ ग्रेट टाइम, चाहे शिकागो था, चाहे कैम्ब्रिज था, चाहे यूटी ऑस्टिन था, क्योंकि मेरा एक पैशन था टीचिंग। और मैं कह रहा था कि दो पैशंस थे मेरे एक टाइम पे, हिस्ट्री और टीचिंग। सो मैं कुछ पढ़ना चाह रहा था, तारीख़ को जितना हम समझ सकते हैं समझने की कोशिश थी। दूसरा ये था कि थोड़ा सा हम अपना पढ़ाऊँ और लोगों से चीज़ें शेयर करूँ। अब उसमें दो ऑप्शंस थी मेरे पास, या तो मैं एकेडेमिया में चला जाता वेस्ट के अंदर ही, जो एक रूटीन का एक होता है आइटनरी लोगों की। लेकिन मुझे ये था कि मैंने पाकिस्तान आना है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मौका नहीं मिलता कि जो बाहर से पढ़े हुए लोग होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें, नए आइडियाज़ शेयर हो सकें। यहाँ पे फिर एक्सेस नहीं है लोगों को लाइब्रेरीज़ का, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का। तो मेरे ख्याल यहाँ पे एक सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम वापस आके पाकिस्तान के अंदर कुछ फ्रेश आइडियाज़ इंट्रोड्यूस कराएं, स्टूडेंट्स को कुछ कोई नए ज़ाविये दें सोचने के। उसी के अंदर मैंने ये भी सोचा कि इसके बजाय कि मैं लम्स जाऊँ या किसी इस तरह के इंस्टीट्यूशन में जो ऑलरेडी इंग्लिश स्पीकिंग है, जहाँ पे लोगों को एक्सेस है इस तरह की चीज़ों का, मैंने एक्चुअली अपने करियर का स्टार्ट पाकिस्तान में 2016 में गवर्नमेंट कॉलेज से लिया, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी भी पढ़ाया, FC पढ़ाया। और जो एक मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर की जिसने इन जगहों पे, वो ये था कि लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी स्टूडेंट्स के अंदर कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। सो मेरा था कि कोई हम थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएँ माशरे के अंदर। जो एक मेन चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर की, वो ये थी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वाकई ही इसके बावजूद के बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे, वो उनमें बहुत ही ज़्यादा चाहत थी चीज़ों को तब्दील करने की, अपने समझने की, पढ़ने की। और ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो वज़ीरिस्तान से थे, जो पंजाब के देहातों से थे, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन पूरी रात डिक्शनरी पढ़ के वो मेहनत करते थे। एंड आई थिंक दैट रियली गेव मी अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ, दैट यू नो sometimes you teach students a sense of purpose, but there are other times when students give you a sense of purpose. And they gave me the sense of purpose कि नहीं, we can actually, there's something more than just writing academic papers and attending academic conferences. हम ये लोग जो एक नई दुनिया बनाना चाह रहे हैं, अपने आप को भी बेहतर करना चाह रहे हैं और माशरे को भी तब्दील करना चाह रहे हैं, क्यों ना हम इनके साथ जुड़ें, इनको मदद दें, इनको वो टूल्स दें जिनकी इनको ज़रूरत है। So that became my passion. एट दिस पॉइंट एक आपसे क्विकली फॉलो अप करना चाहूँगा। आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया अबाउट गिविंग बैक टू द स्टूडेंट्स, लेकिन ना तो सिर्फ मतलब स्टूडेंट्स को, तालिब इल्म को वापस देना है, लेकिन क्लास की भी आपने एक बात की। तो इस पर दो नुक्ते मैं पॉइंट आउट करूँगा। एक तो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो समाज को वापस देने वाली बात है, लेकिन जो दूसरी बात है, एंड दिस इज़ वेयर मैं चाहूँगा कि आपकी फ़लसफ़ी, आपकी आइडियोलॉजी के बारे में बात करूँ। इफ़ एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग हियर, बट यू आर सेल्फ आइडेंटिफाइंग नियो मार्क्सिस्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो फ़लसफ़ी है, आपका जो वर्ल्ड व्यू है, आपका जो राय है दुनिया के बारे में, सियासी राय जो आपकी, ये आपकी बरतानिया और अमेरिका की तालीमी निज़ाम के थ्रू डेवलप हुई, या जाने से पहले भी आपका इन्हीं चीज़ों की तरफ लगान था? जाने से पहले मुझे ये शौक़ ज़रूर था कि राइट्स की बात हो, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं वो भी एक राइट्स एक्टिविस्ट थे, और एक ज़माने में अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में उन्होंने जेल भी काटी, ज़िया का टाइम था, बड़ा खौफनाक टाइम था, मार खाई, और उनकी नज़र में मैं बागी हूँ, जो बहुत मशहूर भी हुई उस ज़माने में। तो उनका एक पूरा एक पस मंज़र था। लेकिन
کہ میں آپ لوگوں سے میں شاید 10-12 سال بڑا ہوں, تو آپ کو یاد ہے ہماری جنریشن سے ہی یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ بڑے ڈی پولیٹیسائز ہو گئے تھے یوتھ, رائٹ. ہمیں کیا کہا جاتا تھا کہ بس آپ صرف اپنا سوچیں, کیونکہ وہ جو سارے خواب تھے 60s 70s 80s کے وہ ختم ہو چکے ہیں. اب یو ہیو ٹو جسٹ تھنک اباؤٹ یور سیلف. سو اسی ارادے سے میں بالکل اسی وجہ سے گیا تھا امریکہ, کہ میں خود کو میرا ایکچولی شوق تھا وال اسٹریٹ پہ جانے کا, کوئی بہت زیادہ پیسہ کمانے کا. اور مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ 2-3 چیزیں ہوئیں. ایک تو پالیٹکس کچھ میں نے دیکھی وہاں پہ. اس زمانے میں 2006 میں ایک بہت زبردست امیگرینٹس رائٹس موومنٹ چل رہی تھی, اور وہاں خاص طور پہ میکسیکنس جو تھے اور جو تارکین وطن کی پوری موومنٹ تھی, ان کو پکڑ کے جو امریکی ریاست ہے وہ نکال رہی تھی ٹیکسس سے. اور مجھے یاد ہے انہوں نے مظاہرہ کیا, اور نہ صرف بہت ساری فیملیز آئیں, بہت سارے بچے آئے سامنے میکسیکنس, جن کا اس زمانے میں سلوگن ہوتا تھا undocumented and unafraid, right, کہ ہم ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں but we're still human beings. اور ایک اور تھا کہ no human being is illegal. اور یہ بش کا زمانہ ہے, تو اس وقت اسلاموفوبیا بھی بہت زیادہ تھا, ابھی بھی ہے ظاہر ہے, ٹرمپ کا زمانہ ہے, تو وہ بھی مجھے محسوس ہوتا تھا. اور یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح سے لوگ مزاحمت کر رہے ہیں, ریزسٹنس کر رہے ہیں. اور پھر بہت سارے جو پروفیسرز ہیں, بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اگر نہیں بھی ہیں میکسیکن یا مسلمان, وہ ساتھ دے رہے تھے ہمارا. تو وہ وہاں سے میں پتہ کرنا چاہا کہ کس پرنسپل کے تحت وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اگر وہ مسلمان نہیں ہیں, اگر میکسیکن نہیں ہیں, اگر سیاہ فام نہیں ہیں. تو وہاں پہ بھی کچھ پروفیسرز تھے جو سوشلسٹ تھے. مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا یہ سوشلزم کوئی چیز ہوتی ہے, اور ان کا ماننا تھا کہ جی رنگ, نسل, مذہب کے بغیر اس کو کنسیڈر کیے بغیر صرف انسانیت کی بنیاد کے اوپر ہمیں ایک دوسرے سے یکجہتی کرنی چاہیے. سولیڈیرٹی if is based on humanity, if you're human and if you're sharing the same time and space with me, that's enough for us to connect. اور یہ مجھے بہت متاثر کیا. اور میرے ٹیچر بھی تھے, انہوں نے کامران اظہر علی, انہوں نے بھی بہت متاثر کیا. اور میرا جو روم میٹ تھے, ہم دونوں وال اسٹریٹ پہ جانا چاہ رہے تھے. تو میں اس طرف آ گیا, آج میں پڑھ رہا ہوں, اور وہ جو ہے پیسے چاہتے ہیں, وہ وال اسٹریٹ ہے. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میری جیت ہوئی یا ہار ہوئی, لیکن الحمدللہ آئی ایم سیٹسفائڈ. آپ خوش ہیں؟ میں خوش ہوں, کیونکہ آئی تھنک بے معنی زندگی گزارنے کے بجائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی اس زندگی کے اندر کوئی پرپز, جس طرح میں نے کہا, کوئی معنی ہے, کوئی مقصد ہے. اور اگر زندگی میں آپ کو اپنا کوئی مقصد مل جائے کسی بھی قسم کا, اور خاص طور پہ اس طرح کا جس میں آپ اپنے جسم اور اپنے ذات سے نکل کے دوسروں کے بارے میں سوچنے لگ جاؤ, آئی تھنک that's worth the sacrifice. میں جیسے عثمان نے بھی ذکر کیا, یو آر سیلف آئیڈینٹیفائنگ نیو مارکسسٹ. تو مجھے بتائیں ذرا یہ مارکسزم ہے کیا بلا؟ اور جو بھی زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے وہ باہر سے جو پڑھ کے آتا ہے اپنا چھاپے لگا دیتے جی مارکسسٹ, کمیونسٹ, سوشلسٹ. تو یہ نشانی ہے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں یا واٹ از دس؟ یہ ہمیں ذرا پلیز ایکسپلین کریں. یہ ویسے آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے, کیونکہ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ اسٹائل میں کرتے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور اس میں وچ از اے گڈ تھنگ ان سم ویز کہ ایک چیز کول ہو گئی ہے, جو کہ ایک زمانے میں بہت ٹیرر کی نشانی تھی, آج سمجھا جاتا ہے کہ وہ کول ہے. لیکن as a philosophical point of view, as a point of view of political economy, it has been one of the most influential thoughts in the past 200 years. So یہ مطلب قرآن عرض میں آپ کہو گے اس کی جو ریسنٹ ہماری تاریخ ہے, خاص طور پہ 20ویں صدی میں, مارکسزم واز the most important competing ideology to liberal capitalism. Right? So اس کی وہ جو historical importance ہے, whether one likes Marxism or not, اس کی وہ importance موجود ہے. اب یہ ہے کیا؟ یہ فنڈامنٹلی جو ہے یہ کرٹیک ہے کیپٹلزم کی, which is why Marxism appears within capitalism and it posits itself as a contradiction to capitalist social relations. یعنی جو سماجی رشتے ہیں سرمایہ داری کے اندر, اس کی اپنے آپ کو یہ تضاد کے طور پہ ایک موومنٹ پریزنٹ کرتی ہے. اور اس کے دو پہلو ہیں, ایک اس کا فلسفہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ کہیں جہاں جو دولت ہے وہ اس کی جو تخلیق ہے, اس کو جو دولت جو بنتی ہے معاشرے میں, اس کی جو بنیاد ہے وہ لیبر ہے. یعنی لیبر جو ہے, جو محنت ہے, وہ بنیاد ہے یہاں پہ کسی بھی قسم کی دولت کی. لیکن
اس کا جو دولت کی تقسیم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں ان کے پاس بہت تھوڑی دولت ہے، اور جو کم کام کرتے ہیں، جو سیر سپاٹے کرتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو پیداواری ذرائع ہیں یعنی مینز آف پروڈکشن ہے، ان کے اوپر قابض چند لوگ ہیں، اور وہ نہ صرف دوسروں کی محنت کنٹرول کرتے ہیں بلکہ دوسروں کا وقت بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ سو اف آئی ایم کنٹرولنگ the time of let's say 1,000 people are working for me, that means 10 hours a day, 8 hours a day, تو نیچرلی میں جو ہوں میں زیادہ کما لوں گا۔ اسی لیے غلام جو ہے وہ 16 گھنٹے کام کرتے تھے، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جن کے لیے وہ کر رہے ہوتے تھے وہ بہت امیر ہو جاتے تھے۔ اس کو ایک اور بھی لفظ کہتے ہیں سرپلس، یعنی جو سرپلس میں پروڈیوس کر رہا ہوں ایز اے ورکر، یا اگر ماضی میں ہم جائیں تو ایز اے سرف یا ایز اے سلیو، اس کا ایک جو حصہ ہے وہ بڑا حصہ ہے وہ مالک لے کے جائے۔ بڑی اچھی آپ نے پڑھی لکھی ڈیفینیشن دی ہے، امید ہے ہمارے ویورس کو بھی سمجھ آئی ہوگی، لیکن آپ کے وال اسٹریٹ والے دوست ناراض ہو جاتے ہوں گے جب سے یہ مارکسزم والا چھاپا لگایا ہے۔ میں بس میں کہتا ہوں مجھے اچھی جگہ پہ کھانے کھلا دیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عمار۔ اس پہ میں ایک پوائنٹ لانا چاہوں گا کہ مجھ سمیت کئی نوجوان ہوتے ہیں جنہوں نے حالانکہ یہ مارکسزم جیسے سیاسی نظریے یونیورسٹی لیول پہ نہیں ڈیپتھ میں پڑھی ہوتی، لیکن جتنا چھوٹا بہت ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہماری تاریخ پہ جو پڑھائی لکھائی ہوتی ہے، جو ہم کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اس سے ذرا ایک اسکیپٹیکل ہوتے ہیں مارکسزم کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو سوشل کامنٹیٹرز ہوتے ہیں وہ پوائنٹ کرتے ہیں ٹورڈز ایگزامپل لائک وینیزویلا، لائک سوویٹ رشیا، لائک کمیونسٹ چائنا، اور وہ کچھ ذرا خوفناک سے ایگزامپلز ہوتے ہیں۔ تو ان کو آپ کیا جواب دیں گے کہ ایز اے پولیٹیکل موومنٹ کیا یہ چل سکتی ہے، اور جو بہت اسکیپٹیکل ہیں ان کو آپ کس طرح پل کریں گے اپنی موومنٹ کی طرف؟ دیکھیں، یہ اب جو ہسٹری کا سوال ہے، چاہے وہ سوویٹ یونین کی ہسٹری ہے یا چائنا کی ہے، یا آپ نے وینیزویلا کی مثال دی، کیوبا کی بھی مثال ہے، یہ ساری ایک تاریخ کی بحث ہے جس کو بہت تفصیل سے بات کرنی پڑے گی۔ یعنی آپ سوویٹ رشیا کو پڑھیں، جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو اس کے نام کیریکٹرز یاد ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ سوال تھے سوویٹ رشیا کے لیے یا کمیونسٹ چائنا کے لیے یا وینیزویلا کے لیے۔ انفارچونیٹلی کوئی بھی نہیں پڑھتا، خاص طور پہ ینگ لوگ، یہ ایون لیفٹ کے لوگ، میں صرف رائٹ کی بات نہیں کر رہا، لیفٹ کے لوگ بھی زیادہ اب ہسٹری کو پڑھتے نہیں۔ سو کیا کرتے ہیں، کچھ بز ورڈز ہوتے ہیں، کمیونزم، ٹیرر، جینوسائڈ، فیمن، چلیں جی پورا ماؤ زیدونگ کی پورا کریئر اس میں آ گئی۔ وہ بتا نہیں سکتے کہ جی ماؤ کی موومنٹ جو ہے وہ اتنی پاپولر کیوں ہوئی تھی۔ دیٹس آلسو فنڈامنٹل کوشچن، واٹ واز ہی نیگیٹنگ that inspired millions of peasants across China, یا what was about Lenin جس نے وہاں پہ جو زار جو کہ اتنا صدیوں سے وہاں پہ قابض تھا اس کی پاور کو توڑ دیا اور ایک نئی قسم کی ریاست کو سامنے لے۔ سو اگر یہ چیز پتہ ہو، اس کی کانٹرڈکشنز پتہ ہوں، تب ہماری جو تنقید ہے، میں تنقید رکھتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے آپ لوگوں کو پہلے بتایا نیو مارکسسٹ، کہ میری تنقید ہے جو بہت ساری چیزیں لینن نے کی، بہت ساری چیزیں ماؤ نے کی، مگر وہ تنقید جو ہے وہ حقیقی تنقید تبھی ہوگی جب ہمیں پس منظر کا پتہ ہوگا، جب ہمیں تاریخ کا پتہ ہوگا، بیکاز جو کیپٹلزم تھا رشیا کے اندر وہ بھی بہت بھیانک تھا۔ اگر جب اکتوبر ریولوشن سے پہلے فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی، بندے مر رہے تھے، فیمن تھا، سو وہ کوئی ایسی جگہ، وہ کوئی کیپٹلسٹ پیراڈائز نہیں تھی۔ اور چائنا جو ہے وہ وہ کچھ 7-8 پاورز کے درمیان سپلٹ تھا، سیریا والا حال تھا چائنا کا، جہاں پہ کمیونسٹ پارٹی نے اس کو جوڑا۔ سو ہم ان حقائق کو نہ دیکھیں اور ہم سیدھا جمپ کر دیں اس کے اندر کہ ابھی کیا اینڈ میں 1-2 ایونٹس لے کے ہم پوری کی بات کریں تو وہ میرے خیال انفیئر ہوگا۔ دوسری میں ایک اس میں اور بات کر دوں، جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹرانزیشن کرنی ہے فرام اے سسٹم لائک اے اکنامک سسٹم ٹو اے نیو ون، سرمایہ داری سے ہم نے سوشلزم پہ جانا ہے، تو ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو فیوڈلزم کے اندر کوئی بات کرے گا ڈیموکریسی کی۔ اب فیوڈلزم آ گئی ہے 9ویں 10ویں صدی سے، ٹھیک ہے، 10ویں صدی سے فیوڈلزم کے خلاف بغاوتیں بھی ہو رہی تھی، 10ویں صدی، 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں، 14ویں، سوچیں 18ویں صدی میں جب روسو نے کہا ہوگا کہ یار جنرل ول ایک ہونی چاہیے، ایک ڈیموکریسی ہونی چاہیے، تو اس کو سب نے کہا ہوگا اور کہا تھا کہ پاگل ہے، یار یہ چیز اتنی دفعہ فیل ہو چکی ہے، مطلب کنگ کے بغیر آپ کیسے رہ سکتے ہو؟ فیلئر تھا نا، 800 سال کا فیلئر تھا ایک آئیڈیا کا، مطلب جب فرینچ ریولوشن آئی تو انہوں نے گردن کاٹ دی۔ سو آر اسٹارٹنگ پوائنٹ ہیز ٹو بی کہ سسٹم جو ہے اٹس ناٹ ورکنگ، آلٹرنیٹیو ول آلویز ٹیک اے لانگ ٹائم۔
and that we have to continuously critique our own ideas but also keep our principled opposition to the system. تو آپ کا کیا ہے پاکستان میں communism is the best way to go? It depends on what you mean by communism. See, اگر تو اس کا یہ ہے کہ فیمن آتا ہے یا آپ نے ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ بنانا ہے, I don't think that will work. اور پاکستان جیسی جگہ پہ تو بالکل بھی نہیں, کیونکہ یہاں پہ ایک فیڈریشن کی ضرورت ہے, اسٹرانگ فیڈریشن, اور ڈیموکریٹک پرنسپلس بہت امپورٹنٹ ہیں. مگر اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں یہاں پہ ریڈیکل ری ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی ضرورت ہے, جو آنے والے چیلنجز ہیں جیسے کلائمیٹ چینج ہے, جیسے ان امپلائمنٹ ہے, آٹومیشن ہے, یا ایون ہیلتھ انفراسٹرکچر کو جو ڈسمینٹل کر رہے ہیں, ایجوکیشن کا جو بحران ہے, اس کے لیے ہمیں بہت پلاننگ کی ضرورت ہے. تو میں کہوں گا یس, if that is what, if you think about the commons, if that's communism, that's what we need. ڈاکٹر عمار, ابھی تو ہم نے بات کر لی تاریخ کی, ہم نے بات کی پاکستان کی تاریخ کی. اب میں آپ سے ایک نقطہ اٹھانا چاہوں گا فیوچر کا. جو آپ نے بات کی ہے مینز آف پروڈکشن کی, یعنی کہ آپ اپنی معاشرے میں کچھ بناؤ, اس کے اختیارات جن لوگوں کے پاس ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی تو دن بدن تیزی سے بدلی جا رہی ہے نا. اب جیسے ڈی انڈسٹریلائزیشن تھیوری کی لوگ بات کرتے ہیں, لیکن اسپیشلی آج کل لوگ جیسے انٹرنیٹ کے بعد یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بعد کہتے ہیں کہ اختیارات زندگی میں آگے بڑھنے کے ہر بندے کے پاس ہیں, کیونکہ وہ آن لائن جا کے پڑھ سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے, وہ اسکلز اختیار کر سکتا ہے جس کے تھرو آپ سکسیزفل ہو سکتے ہو. تو آپ کے خیال سے یہ مینز آف پروڈکشن والی آرگیومنٹ جو آپ کی ہے, جو آپ کی تنقید ہے کیپٹلسٹ سسٹم کی, یہ اگلے چلیں 20 سال بھی نہیں, اگلے 50 سال میں اتنی ہی ریلیونٹ ہوگی؟ ایکچولی بہت انٹرسٹنگ آپ پوائنٹ ریز کریں اگین, کہ ہم ایک طرف ایک کامنس کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ہمیں سے کوئی بھی آن لائن جو ہے نالج, فار ایگزامپل نالج جو ہے, نالج اب اس طرح جیسے آن لائن جب آ رہی ہے تو وہ ایکچولی کیپٹلسٹ لاجک کو ایک چیلنج پیش کر رہی ہے, کیونکہ آپ ہر کوئی کامنس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے نالج کے اندر. نالج واحد چیز ہے جس کو بڑھانے سے آپ کا وہ کم نہیں ہوتی اس کی ویلیو. اس کی آپ پروڈکشن بڑھا دو تو اس کی ویلیو بھی بڑھے گی, کیونکہ اس میں سے اور نالج نکلے گی اور بحث ہوگی. جبکہ اکنامکس ماڈلس کے اندر اگر آپ بہت زیادہ اوور پروڈکشن کر دو گے تو اس کی ویلیو چیز کی کم ہو جائے گی. اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں, نالج کی طرح کی چیزیں, وہ بہت زیادہ ایکسیسیبل ہوتی جا رہی ہیں. تو کرائسس آ رہا ہے بٹوین جسے کلاسیکل مارکسزم میں کہتے ہیں موڈ آف پروڈکشن اینڈ مینس آف پروڈکشن. اب وہ کیا ہے کہ مینس کے اندر ہم سب پارٹیسپیٹ ایک چیز کے اندر تھیوریٹکلی کر سکتے ہیں. جیسے ہم سب دوائیاں لے سکتے ہیں, اتنی کیپیسٹی ہے کہ سب کو دوائی مل سکتی ہے, اتنی کیپیسٹی دنیا کے پاس ہے کہ سب کو کھانا مل سکتا ہے, اتنی کیپیسٹی دنیا کے پاس ہے سب کو گھر مل سکتا ہے. لیکن جو موڈ آف پروڈکشن ہے, سرمایہ داری یعنی, وہ اس پہ بیسڈ ہے کہ آپ نے اس میں سے پروفٹ کمانا ہے. تو اس لیے ساری لڑائی دنیا میں اس وقت بن رہی ہے پیٹنٹس کے اوپر, کہ آپ نے اس کو کموڈیفائی کرنا ہے ایک چیز کو جو کہ کامن ہوتی جا رہی ہے. اب اس کی ایک مثال آپ دیکھیں کہ نیو یارک کے اندر, میں نیو یارک رینڈملی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ بڑا شہر لے لیں, ہوم لیسنیس اور ایمٹی ہومس دے گرو سائڈ بائی سائڈ. اگر آپ نے ہیومن نیڈس کو پورا کرنا ہو تو لوگ سڑک پہ سو رہے ہیں, ساتھ ہی خالی گھر ہے, تو آپ کو یار یہ تو یوز تو اس گھر کی ہے, اس میں گھر لوگوں کو دے دو. لیکن کیونکہ وہ مارکیٹ کے پرنسپل کے تحت چل رہا ہے, اس میں سے پروفٹ بنانا ہے, تو آپ اس کو گھر کو خالی رہنے دو گے 2 سال جب تک کوئی پیسہ نہیں دے سکے گا. یہ ویٹ ڈمپنگ بھی یہی ہے. لوگ آپ زیادہ ویٹ نہیں لانا چاہتے مارکیٹ میں, لوگوں کو ویٹ کی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت ہے, لوگ میل نیوٹریشن ہے اکثر میجورٹی دنیا, لیکن آپ اس کو پریفر کرو گے کہ سمندر میں ڈمپ کر دو اس کے بجائے کہ آپ لوگوں کو سستی ویٹ دو, کیونکہ اس سے پروفٹ کم ہو جائے گا. اور یہی بات نالج والے میں بھی آ رہی ہے. آپ پیٹنٹس ہر کوئی بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وچ مینس کہ دیر از اے ویری سیریس کانٹرڈکشن ایمرجنگ ود ان دا سسٹم. اس کو واپس کرنے کے لیے, پروفٹ میکنگ کرنے کے لیے انکلوجرز پھر سے کرنے پڑیں گے ہر چیز کے اندر, اور آلریڈی ہو رہا ہے. یہ پانی کا انکلوجر ہو چکا ہے دنیا کے اندر. دا فیکٹ کہ ہم باٹلڈ واٹر پی رہے ہیں, یہ تو کبھی بھی 1970s تک کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پانی واز نیور سپوز ٹو بی اے کموڈٹی. سو ہم ہر چیز ایک طرف کموڈیفیکیشن سے چیزیں دور جا رہی ہیں تھیوریٹکلی, ٹیکنالوجیکلی, لیکن سسٹم جو ہے ان کو واپس کموڈیفائی کر رہا ہے تاکہ چند لوگوں کو پروفٹ مل سکے اس میں سے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. مجھے آپ کی باتیں سن کے کافی سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں ود دا ڈیموکریٹک سوشلزم اینڈ پرہیپس سم آف دا ماڈلز آف دا اسکینڈینیوین اسٹیٹس.
تو آفیشلی ہمارے پاکستان تحریک انصاف حکومت کا بھی تو اسی طرح کا پلان تھا سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا, ریاست مدینہ بنانے کا. تو آپ کی ان سے کیا اختلافات ہیں, اور آپ کی جو نیو مارکسزم ہے وہ سوشل ڈیموکریٹزم سے یا ڈیموکریٹک سوشلزم سے کس طرح منفرد ہے؟ جو ویلفیئر اسٹیٹ والی بات ہے وہ نیچرلی پاکستان کے اندر کوئی پارٹی یہاں پہ ریپبلکن پارٹی کی طرح نہیں, رائٹ, کیونکہ یہاں پہ غریب ملک ہے نا, تو کوئی کہہ نہیں سکتا یہ بات کہ جی ہر بندہ اپنا کرے. پیپل ہیو اے سرٹن ریلیشن, سرٹن ایکسپیکٹیشن فرام دا اسٹیٹ کہ لوگ ہماری مدد, اسٹیٹ ہماری مدد کرے گی. اور یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے, صحت ہے, یہ ایکچولی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, وچ از این انکریڈبل تھنگ. یہ ریپبلکنس کبھی نہیں مانیں گے, یہ ٹوریز کبھی نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے. تیسری, اور یہ ایک ہسٹورین ہیں انڈیا کے, ادے مہتا, وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو فرینچ ریولوشن کا جو ایک پورا آئیڈیا تھا کہ اسٹیٹ ہمیں ایک ایسا چاہیے جو کہ لوگ کی زندگیوں میں انٹروین کرے, ان کو ہیلپ کرے, یہ آئیڈیا زیادہ پاپولر ہے کالونیل دنیا میں ایز کمپیئر ٹو دی امریکن ریولوشن, جس میں تھا کہ اسٹیٹ جو ہے سوسائٹی سے دور ہے. تو یہ تو سارا ریٹرک ساری پارٹیاں کرتی, کوئی پارٹی نہیں کہے گی ہم ہیلتھ جو ہے پرائیویٹائز کر دیں گے, ٹھیک. لیکن جو پرابلم ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس وقت, ان کا یہ ہے کہ وہ ان کی جو نہ صرف جو پالیسیز ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا, آئی ایم ایف بھی اس میں ہے, اس میں تعلیمی بجٹ بھی انہوں نے کم کیا, انہوں نے جو مہنگائی بھی بہت شدید کی, ان امپلائمنٹ بہت بڑھی. بٹ مور امپورٹنٹلی دے ڈو ناٹ بلیو ان ورکرس پاور. دیکھیں, آپ تب تک چینج نہیں کر سکتے, لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتے جب تک آپ ورکرس خود موبلائز نہیں ہوں گے اور آپ انہیں کریں گے نہیں. میں کہوں گا میں لیڈر ہوں, ٹھیک ہے, میں ورکرس کا لیڈر ہوں, بھائی آپ کیمبرج سے پڑھ کے آ کے کیسے ورکرس کے لیڈر بن گئے, ٹھیک ہے نا. ہم تو ساتھ چل سکتے ہیں نا. ایونچولی تو آپ نے بلڈ کرنی ہے یہاں پہ موومنٹ آف ہیو ناٹس. وہ جب موومنٹس بنیں گی تب اتنی پاور سامنے آئے گی, اس طرح کا آلٹرنیٹو سامنے آئے گا جو ان کے انٹرسٹ کو فارورڈ کرے گا. اب یہاں پہ کیونکہ وہ ہے نہیں, جب ورکرز ان امپلائڈ ہوتے ہیں تو گورنمنٹ چپ ہوتی ہے. کوئی شخص پروٹیسٹ کرتا ہے تو پنجاب پولیس نے پچھلے دنوں فیصل آباد میں ورکروں کو مارا ہے, بڑا شدید مارا ہے. اسی طرح جڑا والا میں بھی کسانوں کو انہوں نے ڈسپلیس کرنے کی کوشش کی, اینڈ دس از پی ٹی آئی گورنمنٹ. وہ ریٹرک تو ریٹرک ہے, بٹ فنڈامنٹلی آن دا گراؤنڈ چینج نہیں ہے. اور ڈی ایس اے والا جہاں تک سوال آپ نے کیا, آئی تھنک وہ ایک بہت انٹرسٹنگ ماڈل ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے, بیکاز ایک پہلی دفعہ ایک آلٹرنیٹیو آواز آ رہی ہے امریکن پالیٹکس کے اندر, جو کہہ رہی ہے کہ جو بڑے چیلنجز ہیں فیوچر کے, اور اس میں 2-3 جو ہیں, جو کلائمیٹ چینج, ملٹرزم, آپ کا ایون ڈسمینٹلنگ آف ایجوکیشن یا ہیلتھ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہیں. اور ایونچولی ہم بہت ہی خطرناک قسم کی ایک سوسائٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں, جس میں بہت ہنگر گیمز کے اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ جی اس سے موازنہ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیگریگیٹڈ ہوں گے. ہمارے شہر آلریڈی سیگریگیٹڈ ہیں, اور وہ سیگریگیشن ہوگی اور ملٹرائزیشن ہوگی, چیک پوسٹ ہوں گے, اور امریکہ میں بلیک لائف موومنٹس بھی ہمیں یہ چیز دکھا رہے ہیں. سو ہمیں ایک آلٹرنیٹیو پروگرام چاہیے جو انکلوسیو ہو اور جو ایکچولی سب کی بات کر سکے. سو آئی ایم واچنگ اٹ ویری کلوزلی, آئی ایم ویری انسپائرڈ بائی اٹ. آئی ڈو ہیو سم ڈس ایگریمنٹس, بٹ اوور آل آئی تھنک اٹس اے ویری ایکسائٹنگ مومنٹ ان دی US. کیا کہتے ہیں ہمارے, میں پہلے یہ سوال پوچھنے سے پہلے ویورس کو کلیریفائی کر دوں, ہمارا شو پولرائزیشن کسی بھی قسم کی اوائڈ کرتا ہے, ہمارا کام آپ کو پھنسانا نہیں ہے. بٹ یہ آئی تھنک there is this open question, why are you affiliated with PTI, or why do people affiliate you with People's Party, sorry, not PTI, with People's Party. Why do people affiliate with you with Bilawal Bhutto, with People's Party? یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی امپروومنٹ ہے. اس سے پہلے سب کہتے تھے میں پی ٹی ایم. اچھا, ٹھیک ہے. اس سے پہلے بی ایل اے تھا, بلوچ لبریشن, تو اس سے تھوڑا سا عوام ابھی بھی کنفیوزڈ ہے, لیکن تھوڑی سی بہتری ہے کہ اس میں جان کا بھی خطرہ تھا, ادھر تو صرف ٹرولنگ ہوتی ہے. مطلب پیپلز پارٹی صحیح ہے نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ بندے میرے مرنے کے چانسز اس میں ذرا کم ہوتے ہیں, اس میں صرف ٹرولنگ ہوتی ہے. جو پیپلز پارٹی والا ہے وہ جنہوں نے بات پھیلائی وہ ٹوٹل جھوٹ کے اوپر پھیلائی. میں کئی بار اس پہ بات بھی کر چکا ہوں. بلاول بھٹو کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جب ایک پچھلے سال اسٹوڈنٹس سالیڈیرٹی مارچ ہوا, اور اس میں ہمارے اوپر سیڈیشن چارجز لگ گئے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ ایک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ
جو ساری یوتھ کے اوپر، ان کا نام بھی لوگ یوتھ سے جوڑتے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں ہزاروں 50 شہروں میں، اور عمران خان صاحب بھی ٹویٹ کرتے ہیں، باقی بھی ہماری سپورٹ میں، اور اگلے دن ہمارا ایک بندہ غائب ہو جاتا ہے، عالمگیر وزیر، اور میرے پہ ابھی بھی ایک بغاوت کا پرچہ ہے، سو غداری کا، جس کی سزا جو ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہے، تو ابھی میں بیل پہ ہوں. سو وہ بھی ہوتا ہے. ایک اور لڑکا ہمارا محسن عبدالی جو ہمارے پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ بھی غائب کر دیا جاتا ہے، وہ ایک دن کے لیے کیا جاتا ہے. سو وی ور انڈر massive repression, like we were facing this onslaught of the state. اور یہاں پہ ہمیں دو پارٹیز نے اپروچ کیا. ایک پیپلز پارٹی نے کہ ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، سینٹ میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھے، انہوں نے بلایا، ہم لوگ گئے، ہم نے ادھر بات رکھی. اور دوسرا شیریں مزاری نے جو پی ٹی آئی کی تھی، انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا. اچھا، وہ انہوں نے بھی پوری تقریر کی ہمارے لیے، اور بلاول جو ہیں وہ بھی ہمارے گھر آئے، اور ہم نے بھی ان سے یہی بات رکھی کہ ہمارے پہ جو ریپریشن ہے اس کے اوپر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ایز اپوزیشن ممبر آپ بات کریں کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹیچرس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو شیریں مزاری صاحبہ نے بھی کی، بلاول نے بھی کی. شیریں مزاری والی چیز سب نے اگنور کر دی، ٹھیک ہے، اور بلاول سے کیونکہ پی ٹی آئی والے ٹریگرڈ تھے، انہوں نے اس پہ اٹیک کرنے کے چکر میں میرے پہ بھی کیا. بٹ دیٹس فائن، کیونکہ اس سے ہم نے شیریں مزاری سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا. بائی دا وے لیفٹ والوں نے، جو ہمارے کچھ لیفٹ کے ساتھی تھے، انہوں نے یہ کرٹیسائز کیا کہ شیریں مزاری سے کیوں ملے. سو وہ کرٹیسزم آتا ہے ایکسٹریم سائڈ سے، بٹ جو ہمارا مقصد یہ ہے، مجھے بہت پسند ہے، ایک نیلسن منڈیلا کا ایک انٹرویو ہے اس میں وہ کہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ قذافی سے کیوں ملتے ہیں یا فیڈل سے کیوں ملتے ہیں، ان لوگوں سے کیوں ملتے ہیں، یہ تو آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، یہ تو ٹرمپل کر رہے ہیں ہیومن رائٹس. تو کہتا ہے کہ ہمارا جو رسپانس ہے کسی بھی موومنٹ کی طرف یا پارٹی کی طرف، اس کا انحصار اس چیز پہ ہے کہ اس پارٹی کا ہماری موومنٹ کی طرف کیا رویہ ہے. سو ہمارا رویہ جو ہے وہ ان کے رویے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر شیریں مزاری صاحبہ سپورٹ کرتی ہیں، اگر بلاول سپورٹ کرتے ہیں، اگر کوئی اور پی ایم ایل این کا کوئی شخص سپورٹ کرتا ہے، تو ہم اس کی سپورٹ کو ویلکم کریں گے، نہ کہ ہم ان کے ایجنڈا کے اوپر جا کے انہیں سپورٹ کریں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم انہیں سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، آپ نے ذکر کیا ساتھ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی یہ سسٹم چلتا ہے، سسٹم از روٹن، جیسے آپ نے خود کہا. تو کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے یو ٹرائی ٹو اپروچ اے پولیٹیکل پارٹی اور انہوں نے آپ کو کہا کہ ہماری پہلے ٹویٹر میں ٹرولنگ میں ہیلپ کریں اور پھر ہم آپ کا کام سنیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں آپ کو تو نام لینا چاہیے ان پولیٹیکل پارٹیز کا، ہمارے ویورز بھی سنا ہے، ان سب کو پتہ ہونا چاہیے. میں اپروچ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو ہیلپ کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ نہیں. آپ کو میں ایک بتا دیتا ہوں. جب آئے بلاول آئے تو ظاہر ہے ہم بہت لمبی ڈسکشن ہوئی تھی اور سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، کوئی 100 بندہ تھا، اور ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی. اینڈ ہی واز ویری گریشیس، اور سنا سارا کیا. لیکن جب آپ کو یاد ہے وہ عظمیٰ بخاری تھی، نہیں کیا تھا وہ، ایک مسئلہ ہوا تھا جن کی لیک ہو گئی تھی، فون کال نہیں، جو ملک ریاض سے کچھ ریلیٹڈ ایک تھیں، ایک ایشو تھا جس میں آ کے کیونکہ ان کا افیئر چل رہا تھا کسی کے ساتھ، اور ایک اسکینڈل تھا جس میں ملک ریاض انوالو. میں نے اس میں لکھا کہ یار دیکھیں یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، جب آپ کے بحریہ بھی آپ کے ساتھ ہے، پھر وہ بلاول ہاؤس بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، تو یہ سب تو کوئی بھی نہیں بولے گا ان کے خلاف، کیونکہ ہی کنٹرولز آل دا پولیٹیکل فورسز. تو اس پہ میرے پیرنٹس کو کالز آنا لگ گئیں کہ جی آپ ہٹوائیں اس کو، یہ آپ ان سے کہیں ڈیلیٹ کریں. نہیں، یہ آپ نے بلاول صاحب کو بولا تھا یہ ساری چیزیں؟ نہیں، میں نے تو پوسٹ کیا تھا نا، تو ان کے جو لوکل لیڈرز ہیں انہوں نے یہ بات کی مجھ سے کہ یہ تو ناراضگی کا اظہار کیا. یہی چیز جب ہم نے کرٹیسائز کیا آپ کے سامنے کیا، شفقت محمود صاحب، انہوں نے مجھے ہوسٹ کیا شفقت محمود صاحب کے ساتھ ایک ٹاک پہ، تو وہاں پہ میری گزارش تھی کہ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے یہ باتیں کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے حوالے سے ان کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ان کو بجٹ کٹس کے حوالے سے یہ ہو رہا ہے، باقی اور جو بندے اٹھائے گئے تھے، میں نے ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی کہ اس کی آپ ایجوکیشن منسٹر ہیں. ان کا کہ یہ تو پولیٹیکل بات کر رہے ہیں، آپ کسی اور طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ایوری تھنگ از فائن، ایوری تھنگ انڈر کنٹرول، او لیولس کو میں نے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یعنی انہوں نے بات ہی نہیں کی. سو وہ کلیئر ہے کہ ایوری بڈی فیلز ویری ویری کارنرڈ یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ پرابلم ہے کہ پیپل ڈیمانڈ ایبسولوٹ لائلٹی، کیونکہ فیوڈل مینٹیلٹی اتنی زیادہ ہے اوور آل معاشرے کے اندر. سب کے اندر
ایک یہ ہے کہ ہم جو بھی ہمارے ساتھ ہے وہ اپنی لائلٹی پروف کرے اور ہمیشہ کرتا ہے, اینڈ تک کرتا رہے, پھر وہ ہمارے ساتھ ہے. اس طرح کی فریجلٹی کے ساتھ, انسیکیورٹی کے ساتھ آپ پرنسپل کانورسیشن کر نہیں سکتے. So do you view that sort of insecurity, that expectation of constant loyalty as a barrier to your entry into mainstream politics in a way? Because آپ نے پہلے ذکر کیا ٹکٹ آفر کرنے کا, تو آپ کو کسی پولیٹیکل پارٹی نے آفر کیا ٹکٹ, یا آپ کا موڈ ہے مین اسٹریم لیجسلیٹو پالیٹکس انٹر کرنے کا؟ بیریئر تب ہوگا میں کوشش کر رہا ہوں اندر آنے کی, وہ روک رہے ہوں مجھے, اس طرح کی کوشش نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایز سچ کوئی بیریئر ہے. چلیں ہم نے بلاول صاحب کی تو بات کر لی, ہم نے پیپلز پارٹی کی بات کر لی, اب بات کرتے ہیں پی ایم ایل این کی. اور آئی تھنک گڈ پلیس ٹو اسٹارٹ وڈ بی دا ڈی فیکٹو لیڈر آف پی ایم ایل این. ان کی اسٹیٹمنٹ تھی ایٹ آل پارٹیز کانفرنس. آپ کے اس پہ کیا تاثرات ہیں؟ پہلے تو نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ, اور جنرلی جو کانفرنس ہوئی, جو اسٹانس لے رہے ہیں اپوزیشن پارٹیز, اس پہ ذرا بتائیں. اسٹانس پبلکلی تو ٹھیک ہے, جو آپ اس کے ایجنڈا کے آپ آئٹمس پڑھیں تو وہ ٹھیک ہیں, وہ اسے کوئی بھی ایون پی ٹی آئی بھی ڈس ایگری نہیں کرے گی. ایک یہ جو چیز ہے جس کی وجہ سے ایک خاص حلقے میں نواز شریف کی پاپولیرٹی بڑھی ہے, وہ یہ ہے کہ جی ان کا ان ایڈورٹنٹلی خواہش کے برعکس ایک کلیش بن گیا ہے اس ادارے کے ساتھ جو سب سے زیادہ پاورفل ادارہ ہے, جس کا نام نہیں لے سکتے, اور ادھر بھی کسی نے نام نہیں لیا, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی محکمہ زراعت دیا. سو وہ ایک چیز ہے جو آپ کو ہوتا ہے کہ یار فائنلی سم تھنگ دیٹ از سو ریپریسڈ ان پبلک ڈسکورس, وہ سامنے آ رہا ہے اور وہ لوگ اس میں ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, تو وہ ایک اسٹیپ فارورڈ تھا. ہاؤیور فنڈامنٹلی جو ہے, جو میرا ڈس ایگریمنٹ ہے پی ایم ایل این سے خاص طور پہ, جو ہسٹوریکلی بھی ان کا رول رہا ہے, ان کا جو ماڈل آف ڈیولپمنٹ ہے وہ پریمسڈ ہے اس بات پہ کہ یہاں پہ کوئی پر بھی نہ مارے. شہباز شریف صاحب کا آپ کو شاید یاد ہو, جس طرح سے انہوں نے پنجاب کو کنٹرول میں لیا ہوا تھا, جتنے زیادہ بیوروکریسی کو, پولیس کو, اور جتنا لوگوں کو پھینٹی انہوں نے پڑوائی تھی. ابھی ایک مثال دیتے ہیں, ہمارے ساتھ فیصل آباد میں پاولوم ورکرز کی یونین ہے, انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا 2010 میں کہ منیمم ویج میں, ان کے کوئی 30-35 بندے گرفتار ہوئے, ان پہ ٹارچر ہوا, اور پھر 10 سے 15 لوگوں کو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر انہوں نے عمر قید سے لائے. وہ 5-6 سال جیل رہے, پھر وہاں سے اتنا ریڈیکولس کیس تھا وہ نکلے. ایک ہمارے غلام دستگیر تھے, کامریڈ ہی ہیں, لیفٹ کے ہیں, وہ کسانوں کے لیے لڑ رہے تھے, ان کو ڈسپلیس کر رہے تھے ادھر شیخوپورہ کی طرف. اس میں پی ایم ایل این کی بھی ساری بیوروکریسی انوالوڈ تھی, جنہوں نے جا کے ان کو پکڑا, پھر ابھی ریلیز ہوئے ہیں وہ ہفتہ پہلے 4 سال بعد. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ہیو نو سوشل اور اکنامک پلان which can actually assert itself as a real alternative. وہی ریپریسو ماڈل آف ڈیولپمنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے, ماشاء اللہ بہت بہت پڑھے لکھے ہیں, کیمبرج سے آپ نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, آپ بہت پڑھے لکھے ہیں. تو لیکن جیسے میں نے ذکر کیا آپ کی کیفیت کچھ باغی سی ہے, تو آپ ایسی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمیشہ جو بات کرتے ہیں اس میں کسی نہ کسی پارٹی یا کسی انڈیویجول یا کسی بھی سیکٹر کی نا دل اظہاری ضرور ہوتی ہے, مطلب لوگوں کو برا لگتی ہے وہ. اگر آپ اپنی نالج کو ایسے مقصد کے لیے کیوں نہیں یوز کر سکتے جس پہ سارے لوگ منفرد ہوں, ساری پارٹیز اگری کریں؟ جیسے کالا باغ ڈیم کی کنسٹرکشن ہے, آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا. جیسے انوائرمنٹ, کلین انوائرمنٹ کے درخت پلانٹ کرنے کی, ایسی چیزوں پہ کیوں نہیں آپ اپنی آواز اٹھاتے؟ اور ہمیشہ جو پولیٹیشین, پولیٹکس اور متنازع ٹاپکس ہیں آپ ان کو کیوں زیادہ چھیڑتے ہیں؟ یہ اگین بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا, اس میں اس کو بھی ان پیک کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ سوسائٹی جو ہے نا, اگین اگر میں ایک بندے کا نام تھرو کروں, ایک میرا بڑا فیوریٹ فلاسفر ہے فرینچ لوئی التھوسر, کہتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہماری سوچ میں تضاد ہے یا ہم نیگیٹو مائنڈیڈ ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ تضاد ایکچولی معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, جس کی عکاسی شعور کے اندر ہوتی ہے. سو کانشیسنیس رسپونس ٹو دا ایکچوئل ایگزسٹنگ کانٹرڈکشنز ان سوسائٹی. تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ ایک ہارمونیس ہول ہوگا جس کے اندر ہر کوئی متفق ہوگا, ہم آہنگی ہوگی, یہ ایکچولی ایک فاشسٹ ڈیزائر ہے. ایسا اصل معاشروں کے اندر ہوتا نہیں. کانفلکٹ از پارٹ آف ہیومن ایگزسٹنس, اینڈ ڈیموکریسی کا آئیڈیا یہ ہے کہ یو اپریشیٹ دیٹ رادر دین سیئنگ اٹ ایز سم کائنڈ آف نیگیٹو فورس. تو اس کی ایک مثال آپ لے لیں, آپ نے بات کی کالا باغ ڈیم کی کہ اس پہ سب متفق.
آپ کو کیونکہ ہم لاہور میں انٹرویو کر رہے ہیں اس لیے ہمیں اس کا نہیں پتہ، لیکن کالا باغ ڈیم کی آپ بات نہیں کر سکتے سندھ کے اندر. اچھا ٹھیک ہے، سندھ کیوں نہیں بنا؟ اس لیے تو نہیں بنا ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں، اس لیے نہیں بنا کیونکہ سندھ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اگر آپ نے کالا باغ ڈیم بنوایا. اٹ از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان سندھ. اور ایک لڑکا آپ کی عمر کا سندھ کا اس کو رٹا ہوا ہے کہ وہاں کالا باغ ڈیم از اے پرابلم. ابھی وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ڈیمر بھاشا ڈیم پہ، ابھی ہنگر اسٹرائکس کیمپ چل رہے ہیں کیونکہ ان کو ہے کہ ان کے وہاں پہ پانی کا فلو جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے سندھ کے اندر، اور وہ پنجابی اور سندھی کا مسئلہ بہت شدید. کالا باغ ڈیم پہ KPK والے بھی نہیں مانتے. سو اٹس اے ویری سینٹرل پنجاب سینٹرک ویو پوائنٹ جس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ نیشنل پوائنٹ آف ویو ہے، جبکہ باقی اس کو نہیں مانتے. سو پارٹ آف دا ہول تھنگ از کہ ریئلائز کہ جہاں جہاں بات کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہوموجنٹی ہو سکتی ہے، یہاں پہ سب کا اتفاق ہو سکتا ہے، وہ میٹھی میٹھی باتوں پہ ہو سکتا ہے، نیکی کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا، وہ تو ظاہر ہے کوئی نہیں کہے گا کہ چپیڑے لگائیں ایک دوسرے. لیکن جب آپ تفصیلات کے اندر جائیں گے تو اس میں تضاد ہوتے ہیں، اور وہ کوئی ان اٹ سیلف نیگیٹو بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ کوئی بدتمیزی سے کرتا ہے تو وہ غلط بات ہے، میں سب کو کہتا ہوں کہ پولائٹ طریقے سے اپنا کرنا چاہیے. But at the same time, a principled opposition is absolutely necessary when the system is failing. کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر ہم یہی کچھ رہے گا جو اس وقت ہے. Can we assume from your statement کہ آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں یہ معاشرے پر تنقید کرنا؟ سوال اٹھانا آئی تھنک یہ کیا آپ اپنے آپ کو ارطغرل سمجھتے ہیں؟ اس پہ اتنا میں کول ہوتا تو پھر میں ہوتا. اس پہ آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ٹاپک سے تھوڑا آف ٹاپک جاتا ہے، لیکن آپ بہت مہارت رکھتے ہیں تاریخ میں. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ارطغرل کا جو ڈرامہ ہے، جو اس میں سیریز ہے، جو اس میں ایکچولی ہسٹری بتائی جاتی ہے وہ اصلی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاکستانی تو بڑے اس پہ عاشق ہیں ارطغرل کے. تو کیا وہ ٹھیک ہے، وہ فکشن یہی ہوتی ہے. نہیں، اٹس ناٹ ٹرو نیچرلی، کیونکہ ارطغرل کے بارے میں زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. سو ارطغرل کا ہمیں صرف جو ہسٹوریکلی پتہ ہے وہ یہ ہے کہ عثمان کے ایک والد تھے، اور اس کی ایک دو ہمارے پاس نشانیاں ہیں کوائنس کے اوپر، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ اس کا نام جو ہے وہ عثمان بن ارطغرل یا جو بھی ٹرکش میں ہوتا ہے. سو کوئی بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہے ان کے اوپر. یہ ضرور ہے کہ کروسیڈز ہو رہی تھیں، وہ ساری لڑائیاں موجود تھیں. سو اٹس اے فکشنل کیریکٹر، لیکن وہ ٹھیک ہے، فکشن ہوتی ہے. انہوں نے امیجن کیا ہے کہ کس طرح کا کیریکٹر ہوگا. آئی مین ہیری پاٹر بھی تو ہے، لوگ اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں ایز لانگ ایز اس کا میسج ٹھیک ہو، اچھا ہو. اس کے اندر کچھ اچھی چیزیں ہیں، کچھ پرابلمٹک ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ہسٹوریکلی بہت زیادہ ایکوریٹ ہونا اس ضروری ہے فکشن کے اندر. اس کے لیے ڈاکیومنٹریز ہونی چاہیے اگر کرنا ہے. تو ڈاکیومنٹری اگر بنتی تو ارطغرل پہ نہیں بن سکتی. لیکن آپ سرٹنلی آج کل ماڈرن ایج میں ارطغرل کا کردار ہی ادا کر رہے ہیں، جو آپ کی تنقید ہے معاشرے میں، جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے. With that, ڈاکٹر صاحب, I'd just like to sort of take a step back. آپ نے جو ابھی سجیشن دی تھی کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو ہو سکتا ہے سندھ ہی الگ ہو جائے. This connects very well to the allegation made upon you by Punjab University. ان کے April 2018 میں جو official بیان آیا تھا وہ تھا کہ ڈاکٹر عمار علی جان is deepening ethnic divisions. How do you respond to that, especially considering آپ نے جو earlier ایک ذکر کیا تھا Black Lives Matter protest کے, do you think کہ امریکہ میں جس طرح سے identity politics ہوتی ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں اپلائی کرنے کے لیے, یا آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹی؟ اور اس میں بس ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو انسانیت ہے وہی ہمارے لیے ایک کنیکشن ہونا چاہیے, اسی کے تحت ہمیں ایک دوسرے کی مدد, ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو یہ دونوں جو نیریٹیوز ہیں یہ کنفلکٹنگ نہیں ہیں. اگین ایک تو آپ لوگوں میں تھینک یو کروں گا, دیز آر ونڈرفل کوشچنس, بار بار آپ لوگ اچھے سوال پوچھے ہیں. یہ جو پنجاب یونیورسٹی والا معاملہ ہے یہ ایک وائس چانسلر نے میرے پہ لگایا تھا کہ میں ذکی ذاکر صاحب تھے کہ میں نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے تنخواہ بھی نہیں دی تھی, ایک دم سے نکال دیا تھا, ابھی بھی کیس چل رہا ہے. وہ یہ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں ملک کو بچانے کے لیے, انہوں نے ایک اور میڈیا کا ملک کو بچانے کے لیے ہم نے نکالا اسے. 3 دن بعد نا سپریم کورٹ نے انہیں کرپشن کیس میں نکال دیا تھا, ٹھیک ہے, وائس چانسلر سے. تو یہ تو ان کی پیٹریٹزم کا اندازہ لگانا, اللہ کا شکر ہے میرے پہ اس طرح کا کبھی کوئی الزام نہیں لگا. جہاں تک بات ہے ایتھنک ڈویژنس کی, وہ تو میری پیدائش سے پہلے ہے, ٹھیک ہے. وہ تو اگر میرے پاس تو اگر اتنی پاور ہو کہ میں ایتھنک ڈویژنس کریٹ کر دوں سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی, پختونخوا میں بھی, سرائکیوں میں بھی, تو یہ تو بالکل ایک مجھے سپر مین والے ارطغرل سے نہیں آتے مجھے, ٹھیک ہے نا, وہ اتنا میں نہیں ہوں پاورفل, ٹھیک ہے. تو
ایگزسٹ کرتی ہیں معاشرے کے اندر کانٹرڈکشنز, اور وہ پرانی لڑائیاں ہیں. ہم اس پہ کبھی ہسٹری کا بات کر سکتے ہیں کہ سندھ کے کیا گریونسز ہیں, بنگال کے کیا گریونسز تھے, باقیوں کے, یہ سب چیزیں مجھ سے پرانی. جو ایشو ہے ہمارے لیے, جو ہیومینٹی والا ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ آپ تب تک ایکوالٹی کی بات نہیں کر سکتے جب تک آپ ان زندگیوں کو اہمیت نہیں دیتے جن کو سسٹم جو ہے ڈی ویلیو کرتا ہے. There is no humanity, you cannot talk about ہم سب برابر ہیں, ٹھیک ہے, آپ کیوں پھر آپ نے عورت کیوں کہتی ہے کہ اب مجھے رائٹس دو, یا بلیک لوگ کیوں کہتے ہیں رائٹس دو. It is because society places them in a condition of social marginalization. The question of equality emerges from people who are marginalized. تو کوشچن جو ہے وہ میرے لیے ادھر بیٹھ کے نہیں ہے کہ ایکوالٹی, میں ایکوالٹی اپنی اسرٹ کر سکتا ہوں ان مینی ویز. سوال ایکوالٹی کا آتا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو ان ایکول ہے, جو ان ایکوالٹی کو فیل کرتے ہیں, جو ان کی روزمرہ کی زندگی میں, اگر آپ پشتون اسٹوڈنٹ ہو فار ایگزامپل پنجاب یونیورسٹی میں, تو وہ ایک ایشو ہے. تو یہ ایک ایشو بنتا ہے. بلوچستان میں اگر آپ ہو نوجوان تو آپ غائب ہو سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور کئی بچے جو ہیں آپ ہی کی عمر کے, وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں اور وہ کرٹیک کی, آپ بھی کرٹیک کر دیتے ہوگے, لوگ کر دیتے ہیں, لیکن ادھر سے اگر کرٹیک ہوگی تو غائب ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. اور وہ ان کی قبریں ملی ہیں بچوں کی. یہی معاملہ فاٹا میں ہوا, یہی معاملہ سندھ میں ہوا, اور یہی معاملہ بنگال میں بھی ہوا. سو for us when we say کہ Punjabis and Bengalis are the same, یا Sindhis are the same, یا سارے بلوچ are the same, it means کہ we will assert this equality, which means we will negate the inequality that actually exists. اور اس کے لیے پھر ہمارے فرض ہو جاتا ہے especially as a teacher کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ vulnerable ہیں کوئی ایتھنک بیسس پہ, تو پھر ہمارا فرض بن جاتا ہے ان کے لیے رائٹ نہیں. کیونکہ میرے لیے ٹیچرز نے, میرے ادھر گوروں نے, کچھ جوز بھی ٹیچرز تھے جنہوں نے میرے لیے اس وقت اسٹینڈ لیا تھا جب میرے خلاف اسلاموفوبیا آ رہا تھا. تو مجھے ای میلز انہوں نے کرتے تھے. ایک میں ٹیچر تھے جو کہتے تھے گھر آ جاؤ میرے, تو انہوں نے کہا کہ مسلم اسٹوڈنٹس میرے گھر آ سکتے ہیں. یہ ہے ہیومینٹی. وہ گورے تھے, ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن I saw him assert equality by disregarding the fact that the state is at the moment targeting Muslims. اور یہی چیز ہمیں یہاں پہ کرنی ہے کہ اگر کسی بھی ذات پات یا ایتھنک بیسس پہ یا ریلیجن کی بنیاد پہ یا جینڈر کی بنیاد پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو ہم کھل کے بولیں کیوں نہیں. Follow up very quickly. We asked a very similar question to Dr. Pervez Hudba in our interview with him a few days ago, اور ان کا جو جواب تھا وہ ایک ایسا تھا کانسٹنٹ باغی ہونے کا, کانسٹنٹلی حکومت پہ تنقید کرنے کا, اور وہ یہاں تک لے جاتے تھے کہ جو پیٹریٹزم ہے اس کی ان جنرل وہ پیٹریٹزم کے آئیڈیا کے خلاف تھے. یہ مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ اپنے آپ کو ایک پیٹریٹ سمجھتے ہیں؟ اگر ڈیفینیشن جو میری پیٹریٹزم والی ہے اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں, اور وہ یہی ہے کہ آپ نے بیسکلی اپنے ملک کو, جو آپ کے لوگ ہیں ان کے رائٹس کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے. اگر وہ رائٹس ڈیفینڈ نہیں ہو رہے, اگر آپ کے ملک کو لوٹا جا رہا ہے, وہ پارٹیز کر رہی ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے, اگر یہاں پہ لوگوں کو ایجوکیشن اچھی نہیں مل رہی, آپ کو صحت نہیں مل رہی, آپ کو لوگوں کو تنخواہ نہیں مل رہی, نوکری نہیں مل رہی, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر کوئی کانسیپٹ ہے پاکستانی کا تو پھر یہ ہے پاکستانی نا. اگر جو لوگ سڑک پہ سو رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, جو اس وقت ان امپلائڈ ہیں کووڈ کے بعد وہ بھی سارے پاکستانی ہیں, جو اس وقت چھوٹے کالجز میں, ڈگری کالجز میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. ان کا بھی فیوچر اتنا ہی میٹر کرتا ہے جتنا میرا اور آپ کا کرتا ہے. اب ہم ان کو ابینڈن کر دیں اور ہم کہ یار ہم ماشاء اللہ دیکھیں کیمبرج بھی چلے گئے, آپ سسیکس ہیں, آپ ہارورڈ ہیں, تو پھر وہ تو پاکستانی آپ ہوتے نہ ہوتے اس سے فرق نہ پڑتا, رائٹ. وہ تو آپ کی پرسنل اچیومنٹ. اصل بات یہ کہ کیا ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ بندہ ہمارے ملک کا ہے اور اتنا پیچھے رہ گیا, تو پھر ہمارا کوئی کامن کوئی بانڈ نہیں. ڈاکٹر عمار, آپ نے ابھی کئی نقطوں میں ایک ہی تھیم اٹھائی. آپ نے بات کی مختلف اختیارات اور حقوق کی کہ قوم میں لوگوں کو ڈفرینٹ رائٹس ہر بندے کو دیے جا رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از ایکچولی اے نیچرل سیگوے آن ٹو دا نیکسٹ پارٹ آف آور پوڈ کاسٹ وچ از ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم عورت کے حقوق اور جو عورت مارچ ہے اس کو ذرا ٹچ کریں. اب ایک جو سوال ہماری ٹیم کے ممبرس تھے, ہماری پروڈکشن ٹیم کے ممبرس تھے جو لبرٹی چوک پہ ریسنٹلی ہوئی عورت مارچ ادھر تھے, اور ان کا جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے اور ان کی جو فیملی کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے, وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے یہ سوال پوچھیں. اور ان کا سوال یہ تھا کہ لبرٹی چوک پہ جو عورت مارچ ہوئی
मतलब 5-10 मिनट इनटू दैट उनको लगा कि एक दो फ़र्क फैक्शंस औरत मार्च में बन गए थे. एक फैक्शन जो सपोर्ट कर रहा था पब्लिक हैंगिंग्स को, और एक फैक्शन जो नहीं कर रहा था सपोर्ट पब्लिक हैंगिंग्स को. और इसमें दो बात मैं करना चाहूँगा, और जो हमारा प्रोडक्शन टीम करना चाह रही थी, वो एक बात तो ये थी कि जो ओवर आर्किंग मोटिव था, जो उनका मिशन था, वो उस डिवीज़न की वजह से हमारे टीम मेंबर्स को लग रहा था दब रहा है उनका मिशन. लेकिन उनको जो दूसरी बात लग रही थी, जो इट रियली रेजोनेटेड विद आवर प्रोडक्शन टीम, इट वाज के जिस तरह वो मतलब कुछ हमारे कौमी गाने उनको गा रहे थे, वो उनको लग रहा था कि उनके पेरेंट्स उस तरह के अप्रोच को नहीं समझ सकेंगे और अप्रोच नहीं कर सकेंगे. तो अगर इतने माइक्रो लेवल पे डिवीज़न इतनी खुली नज़र आ रही है, तो आपके नज़दीक उस जो मूवमेंट है, जो कि हम सारे उसको सपोर्ट करते हैं, उसका क्या फ्यूचर है? ये तो अगर औरत मार्च के जो मेन ऑर्गेनाइज़र हैं आप उनसे पूछें तो वो भी बहुत अच्छी तरह बता सकेंगी. जो मुझे उधर नज़र आया वो ये बिल्कुल ऐसा था. दो कैंप्स थे और वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था. ये एक बड़ी सीरियस डिबेट एग्जिस्ट करती है ये कि किस किस्म की पनिशमेंट होनी चाहिए. मुझे अक्सर औकात लगता है कि जब ये बात होती है कि जी लटका दो, टांग दो, बंदा मार दो, तो ये कहना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू इसके ऊपर बात करना कि जो कल्चर है जिसके अंदर ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो कल्चर क्या है. तो ये एक बहस हुई थी बहुत, और अभी आगे भी होगी. और ये एक बड़ी हकीकी डिवीज़न है. और अगेन डिवीज़न से हमें घबराना नहीं चाहिए कि हमें यूनिटी तो थी, उधर थे सारे मौजूद. अब दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू वाले दो साथ ही खड़े हुए थे. इतना कोई इतनी बड़ा लिबर्टी चौक है नहीं, और एक ही साइड पे थे दोनों, और एक साथ साथ ही थे, बस माइक्स डिफरेंट थे. वो लोगों ने जो महसूस किया उन्होंने उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा साइड पे कर दिया. लेकिन फंडामेंटली इस पर एग्रीमेंट थी कि जो हुआ है वो बहुत ही हौलनाक वाक़या है. और ये डिबेट आगे होती रहेगी कि एग्जैक्ट ऑल्टरनेटिव या एग्जैक्ट सॉल्यूशंस इसके क्या हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. बाकी जहाँ तक ये बात है कि जी पेरेंट्स को बुरा लगेगा या इस तरह की चीज़ है, वो अगेन वो एक डिबेट है लेफ़्ट के अंदर ब्रॉडली कि आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है. और उसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. आपने लोग की सेंसिबिलिटीज़ को मद्देनज़र भी रखना है, उनको रिस्पेक्ट भी करना है, एट द सेम टाइम उन्हें चैलेंज भी करना है. ऐसे नहीं हो सकता कि एक मूवमेंट जो है वो कम्प्लीटली जो है वो कल्चर को एक्सेप्ट कर ले, उसी कल्चर को जिसके अंदर ये सारा गंद हो रहा है. सो ये एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट होता है, एक कॉन्ट्रडिक्टरी एक्ट होता है, जिसमें कभी कभी चीज़ें बहुत आगे गलत हो जाती हैं, कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं. लेकिन ये एक प्रोसेस का हिस्सा है. ये प्रोसेस के अंदर ही इन चीज़ों को जैसे जैसे लोग मैच्योर होंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा पब्लिक सेटिंग का, तो फिर उसको ज़्यादा समझेंगे. और उसमें डाइवर्स ओपिनियंस हैं. कुछ लोग का है कि वी शुड नॉट केयर अबाउट पब्लिक ओपिनियन दैट मच बिकॉज इट्स द पब्लिक ओपिनियन दैट वी वांट टू चैलेंज. कुछ लोग का है जिस तरह आप कह रहे हो कि हमें लोगों को साथ लेके चलना है. ये दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फंडामेंटली आप सबको खुश नहीं कर सकते. कोई भी मूवमेंट अगर इस चक्कर में पड़ जाए कि हमने सबको खुश करना है, तो वो तो मतलब फातिमा जिन्ना नहीं इस मुल्क में कर सकी, जिन्ना की, और जिन्ना भी आ जाएंगे वो भी नहीं कर सकेंगे. ठीक है, क्योंकि एक डिवाइडेड सोसाइटी है, चीज़ें इसके अंदर अलाइन नहीं करती 100% किसी भी चीज़ के साथ. सो divisions रहेंगी and we should celebrate that and participate in the debates that are necessary. जब भी हमारी बात होती है ना, क्या कहते हैं, ये सबको कुछ नहीं कर सकते, तो वड्डू साहब एक बहुत मजे का कोट मारते होते हैं एरिस्टोटल का. मैं चाह रहा था एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए आप वो सुना दें प्लीज, ताकि वो चले हम भी पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत. क्या कहते हैं वो कोट ऐसे जाता है कि if you want to avoid criticism, there's only one way. And that is to say nothing, do nothing, and be nothing. In Pakistan, I would go so far as to say that that's the only way to avoid getting arrested at some point. Or at least rolled. Absolutely. Returning to the question of the Aurat March, Dr. Saab, my question to you is, for any male ally to a women's rights movement, you want to balance showing your public and confident support with amplifying the voices of the women as well, and not sort of taking the limelight towards yourself as men often have throughout history. So how do you go about balancing the two when you're showing your support? आप उसका सिंपल तरीका है कि मैं 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि I don't think we need to give speeches at these events, and we never do. I don't think we have to lead the chants, which we never do.
प्लस ये है कि वी डोंट हैव टू डिसाइड थिंग्स व्हिच वी नेवर डू, राइट. सो हम लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल डिसीजन मेकिंग है वो होनी चाहिए ख़वातीन के पास, उनके अपने ग्रुप्स के पास. तो वो और आप वहाँ पे भी जो सारी मैनेजमेंट है ऑन द ग्राउंड वो भी ख़वातीन के पास होनी चाहिए. और उसके बावजूद प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बिकॉज नेचुरली दिस इज़ अ हिस्टोरिकली टेंस रिलेशनशिप. और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट आ रही है, इट इज़ चैलेंजिंग द इनविजिबिलिटी ऑफ सफरिंग, सो थिंग्स दैट वर इनविजिबल टू द मेल गेज. तो इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आप सीखते रहते हो कि आप क्या गलत कर रहे थे, कहाँ पे आपको पता नहीं था ये बात जो है ये ऑफेंसिव है खातून के लिए, या ये आपका डिमीनर जो है ऑफेंसिव है. सो इट्स ऑल्सो लाइक अ लर्निंग प्रोसेस व्हिच आई थिंक इज़ ग्रेट. लाइक अगर इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे बिकॉज ऑफ अ मूवमेंट, that's how the civil rights movement transformed white people. This is how the feminist movement is transforming men, and it should, and more power to them. अब मैं चाहूँगा, अब हमने कई पॉइंट्स कवर कर लिए, हमने सियासी निज़ाम को कवर किया, हमने औरत मार्च को कवर किया. अब जो हमारा वन ऑफ द लास्ट सेक्शन जिसको हम कवर करना चाहेंगे वो है हमारा तालीमी निज़ाम. उस पर एक पॉइंट तो एक नुक्ता तो आपने पहले डिस्कस कर लिया. जो हमारा पहला सवाल था कि ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी या और लोगों ने आप असर्शंस लगाए कि आप डिवाइड्स क्रिएट कर रहे थे, लेकिन वो आपकी अपनी पर्सनल फ़लसफ़ी के अगेंस्ट जाता था. लेकिन जो मैं दूसरा सवाल करना चाहूँगा, एंड दिस एक्चुअली फॉलोज़ फ्राम 2 or 3 इंटरव्यूज़ वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड, और जो मैंने आपके पर्सनली देखे हैं, मैं जो होती हैं डिस्कशंस, उस पे उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये सवाल करना चाहूँगा. जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगल नेशनल करिकुलम वगैरह इंट्रोड्यूस किया है, उनकी जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि जो एजुकेशन टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स में है वही एजुकेशन, वही मॉडल होना चाहिए पब्लिक स्कूल्स में, मदरसों में. तो जो आपकी पर्सनल फ़िलासफ़ी है वो है कि सेम इख्तियारात, सेम रिसोर्सेज हर इंसान के पास होने चाहिए, एटलीस्ट इन पाकिस्तान, एवरीवेयर एक्चुअली. तो वुड यू देन एग्री विद द सिंगल नेशनल करिकुलम एटलीस्ट इन प्रिंसिपल? हाँ, ऑफ कोर्स इस हद तक तो मैं ज़रूर करता हूँ कि आपको कोई ना कोई कॉमन बेस चाहिए चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए. एक आपको पता है सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो OA लेवल स्कूल्स के लिए नहीं है, ठीक है. ये तो एक पहली चीज़ है कि उसके अंदर एक गैप है. दूसरा आपको गैप नज़र आ जाएगा इसके अंदर कि वो इशू बना भी है माइनॉरिटीज़ के हवाले से या बाकी, क्योंकि जब आप नेशनल करिकुलम की बात करते हो और आप आइडियोलॉजी का और करिकुलम का ताल्लुक है आपकी जो जहन साजी से, आपके किस किस्म का नज़रिया आप लोगों को देते हो, किस किस्म का इंसान आप बनाते हो, उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी याद रखें कि कोई एक नेशनल पर्सपेक्टिव पाकिस्तान के अंदर नहीं है. आप लोग को ये जान के हैरत होगी कि सिंध के अंदर जो नौजवान हैं, आप लोगों ने सारा मोहम्मद बिन कासिम का इशू किस्सा सुना हुआ है, आप लोग रट्टे भी मारे होंगे एक ज़माने में पाक के, वो हम सब ने किए थे. मुझे ये नहीं पता था कि इंटीरियर सिंध में राजा दाहिर ज़्यादा पॉपुलर है मोहम्मद बिन कासिम से, क्योंकि वो लोकल हीरो. बलूचिस्तान के अंदर आप जाके जो सवाल है 47-48 का कि हम कैसे हिस्सा बने पाकिस्तान का, वो यंग लोगों की बिल्कुल ही डिफरेंट उसकी हिस्ट्री. इसी तरह जो इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर्स में से हैं पश्तूनों में, वो हैं जिनको थ्रू आउट पाकिस्तानी स्टेट ने ट्रेटर करा दिया, बाचा खान, और उनके नाम पे वहाँ पेशावर का एयरपोर्ट कर दिया ANP वालों ने, राइट. सो वी हैव वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीरोज. फ्रॉम द सेंटर के जो हीरोज़ हैं और जो पेरिफेरी के हीरोज़ हैं वो बहुत डिफरेंट हैं. तो जब हम सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करते हैं तो ये ना सिर्फ एक तो रिलीजन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हुदबा साहब ने भी बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस किया था, वो तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन साथ साथ आप क्या चीज़ें पढ़ाते हो, किस किस्म की हिस्ट्रीज पढ़ाते हो लोगों को, और कितना अकोमोडेट करते हो ये ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स. अभी वो APC में भी ये बात हुई है कि हम रीराइट करेंगे हिस्ट्री. फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता नहीं मालूम है कि नहीं कि फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़ा था, और फातिमा जिन्ना को इलेक्शन वो हारी थी पाकिस्तान में, अयूब खान हरवाया गया था रिगिंग करके, और उनको इंडियन एजेंट करार दिया गया था. अब हमने तो कभी ये पाक स्टडीज़ में नहीं पढ़ा. ठीक, असल सवाल हमारे लिए ये एजुकेशन के अंदर ये भी है कि किस किस्म का जहन हम तैयार कर रहे हैं लोगों का.
یعنی ہم کیا ان کو ایجوکیشن حقائق بتا رہی ہے یا حقائق چھپا رہی ہے؟ از اٹ اے فارم دیٹ الاؤز اس ٹو سی اور از اٹ a process through which we are forced to become blind? This is the ideological question. دوسری جہاں تک بات ہے وہ کریکولم سے ہٹ کے بھی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کے یہاں پہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اس وقت، ان کا اس دن شفقت محمود صاحب سامنے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے جو ورکنگ کلاس کے پرائیویٹ اسکولس ہیں، یعنی جہاں 500 روپے فیس ہوتی ہے مثال کے طور پہ، وہاں پہ اس وقت حالت یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کے ماں باپ ان امپلائڈ ہیں، وہ نہیں دے پا رہے فیس، آگے پرنسپلس ٹیچرس کو نہیں فیس دے پا رہے، ٹیچرس چھوڑ کے فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، اور ابھی تک سے 6 7 8 مہینے ہو گئے ہیں کرونا کو، یہ کنسٹرکشن کمپنی کے لیے پیکیج اناؤنس ہو چکا ہے، فرٹیلائزرس کے لیے ہو چکا ہے، ملٹری کا بجٹ بڑھ چکا ہے، لیکن مجال ہے کہ ایجوکیشن کے لیے اس طرح کا کوئی پیکیج اناؤنس کیا، ٹھیک ہے، اب یہ پرائیورٹی ہے، تو ظاہر ہے بہت سارے بچے اسکول چھوڑ رہے ہیں، اور اب آگے آپ دیکھیں گے اور بھی چھوڑیں گے۔ ابھی پرنسپلز نے ایک شرط لگا دی ہے جس علاقے میں ہم کام کرتے ہیں چونکہ مرسدو، کہ کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہے اگر وہ ایک جگہ سے اسکول چھوڑتا ہے تو اس کو فیس سرٹیفکیٹ لانا پڑے گا کہ اس نے پچھلی جگہ پہ پوری فی دی تھی کہ نہیں، اس کو ورنہ ایڈمیشن نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اسٹوڈنٹس بیچارے کیا کر رہے تھے، جن کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ ایک اسکول سے چھوڑ کے دوسرے اسکول جائے تھے، 3 مہینے وہاں پڑھ لیا بغیر فی دیے، جب انہوں نے نکال دیا تو دوسرے پہ چلے گئے، انہوں نے اس پہ سب پرنسپلز نے مل کے پابندی لگا دی۔ اینڈ وی ٹاک اباؤٹ ریئلی پور فیملیز، لیکن جن میں بچے برائٹ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے راستے رک رہے ہیں، اور ان کے لیے بات نہیں ہوئی۔ اور او اے لیولز والوں کا جب مسئلہ ہوا تو ود ان 2 days شفقت محمود صاحب نے لیٹر بھی لکھ دیا، ٹھیک ہے، وچ از اے گڈ تھنگ، پر یہ جو ابینڈنمنٹ ہے آف آرڈنری پیپل، دس از واٹ از بینگ ڈیمونسٹریٹڈ بائی دیز پالیسیز، یہ ڈولزم جو ہے، اور وہ ظاہر ہے کیونکہ انکل آنٹیاں جو ہیں وہ اسی سرکل کا حصہ ہیں، انہوں نے سب نے کہا ہوگا کہ میرے بچے کا فیوچر خراب، میرے بچے، اب جو بچے رہ رہے ہیں گجو متا میں یا جو شریف پورہ میں یا لاہور کے اس طرح کے علاقوں میں جن کے نام بھی ہمیں نہیں پتہ، ان کا ان نیٹ ورکس کیا وہ حصہ نہیں ہے سوشل نیٹ ورکس کا، سو ان کی باقیات۔ میں بس ایک ادھر نقطہ اٹھانا چاہوں گا، جب ہمارا بٹ ٹو اینڈ لقمان کریکٹ می اف آئی ایم رانگ ہیئر، جب ہمارا بزنس منسٹر صاحب سے انٹرویو پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ ہو رہا تھا تو ان کا ایکچولی آپ سے سملر نظریہ تھا، اور انہوں نے یہ بات اٹھائی تھی کہ یوزلی جو تعلیم ہے وہ ایلیٹ لوگوں نے، جو پاکستان کی ایلیٹ ہے اس نے اپنے لیے بچا لیا، اور جو عام آدمی ہے یا جو آپ کا نارمل سٹیزن ہے اس کو وہ اپرچونیٹیز و اختیارات نہیں مل رہی۔ تو مجھے تو ایٹ لیسٹ فرام دا پوائنٹ آئی ایم ایٹ، مجھے تو آپ دونوں کی باتیں کافی سملر لگ رہی ہیں۔ جس طرح وہ کہہ رہے تھے مدرسوں کے بچوں کو اوپر لایا جائے گا کہ یہ گریٹ ایکولائزر ہوگا، میرے اندازے میں تو یہ بہت آپ کے مارکسسٹ نظریے میں تو کنسسٹنٹ ہوگا کہ ایک گریٹ ایکولائزر ہو۔ بہت جو میں نے کہا جو اچھی چیزیں ہیں وہ ضرور ہیں، اور میں کنسیڈ کر چکا ہوں کہ اس کے اندر یہ جو انٹینٹ ہے یہ ٹھیک ہے۔ میں اس میں سے 2 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ایک ریکگنیشن آف ڈفرینسز، ڈائیورسٹی وچ از ناٹ اے بیڈ تھنگ، ہم ڈائیورس لوگ ہیں، ہماری ڈائیورسٹی ہے، اور اس کو ریکگنائز، چاہے ریلیجس ہو، چاہے ایتھنک ہو، چاہے ہسٹوریکل، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا پتہ کرنا امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا یہ کہنا پاپولزم ہے کہ جی دیکھیں غریبوں اور امیروں کی ایجوکیشن میں فرق ہے، آف کورس فرق ہے، آپ کو مجھے غریبوں کی فکر ہے، یہ آف کورس کوئی بھی یہ بات کرے گا، دس از پاپولزم۔ ایونچولی when you empower، آپ کے لیے کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کیا پالیسیز بنائی ہیں to bail out schools. This is a big question, to bail out students. یہ بچے، ہم نے ابھی اسکول کی سے بات کی ہے، جو اسٹوڈنٹس ایف سی کو چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں، لمز نے اپنی فیس بڑھا دی ہے ڈیورنگ کووڈ، باقی جو پنجاب یونیورسٹی کے اندر ابھی میں آپ کو دکھاؤں، میرے پاس ہم نے کچھ ہیلپ کر رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اپنی فیس کے لیے، وہ ایک اکنامک کرائسس ہے، اور اسٹیٹ کے پاس وہاں پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کوئی اسکالرشپس اناؤنس کرے، کوئی پیکیجز اناؤنس کرے، فیس کم کرے، کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات ہو جس کے تحت لوگوں کو ریلیف ملے۔ وہ کیونکہ نہیں ہوا تو لوگ ابینڈن ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو انٹرنیٹ کا معاملہ تھا اس کے اوپر کتنی پروٹیسٹ موومنٹ چلی تھی کہ یار جو گلگت بلتستان، فاٹا اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ تھا ہی نہیں، ابھی بھی نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے، وہ رو رہے تھے کہ یار کچھ تو ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گلگت بلتستان میں پہاڑوں پہ جا کے نا
بچے کرتے تھے اور لیپ ٹاپ کو ایسے کر رہے ہوتے تھے کہ کہیں سگنل آ جائے اوپر جا کے, ٹھیک. سو کہیں نہ کہیں پہ اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں آیا, اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. اسٹیٹمنٹ لینا عذاب بن گیا تھا ہمارا کہ یار ایونچولی گورنر صاحب کے آگے دھرنا دیا تھا اسٹوڈنٹس نے, تو ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ میں سو دیٹس دا پرابلم. جی, آپ نے کچھ عرصہ پہلے بڑی دلچسپ بات کی تھی ہسٹوریکل ریویژنزم کے بارے میں. جس طرح ہمارے پاک اسٹڈیز کی کتابوں میں ہمیں بالکل بتایا نہیں جاتا فاطمہ جناح کا جو الیکشن تھا, جس طرح ان کو ہرایا گیا. تو آپ ایک ہسٹورین ہوتے ہوئے ہمارے ویورس کو کچھ بتانا چاہیں گے کہ کس طرح ہماری پاک اسٹڈیز کی کتابیں چیزیں چھپا رہی ہیں یا جھوٹ بول رہی ہیں ہمارے سے؟ ہماری تو کتاب ہے ہی آکسفورڈ کی, مطلب برٹش کتاب ہے, وہ تو ہسٹری بتاتی ہے اسی نظریے سے. ہمارے نظریے سے تو ہسٹری ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو ایکچولی اپنے ہیروز کا بھی نہیں پتا بتایا جاتا اپنی ہسٹری میں. ایسے ہی ہے بالکل. ہمارا دیکھیں نا, محمد بن قاسم کا کہیں ذکر نہیں ہے کسی کتاب میں. آپ نے ابھی ذکر کیا تھا محمد بن قاسم. اچھا, آپ کو کیسے پتا چلا محمد بن قاسم؟ نہیں, آپ نے ابھی ذکر نہیں, ہماری تو ہمارے پاس اختیارات ہیں نا, ہم ایک قسم کے پریویلیج اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس اختیارات ہیں کہ ہم جا کے. محمد بن قاسم کا لوگوں نے سنا ہوا ہے. اب مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے ہماری بک میں ایک چھوٹا سا پیراگراف تھا, جو ہماری او لیول کی کتاب تھی نا, اس میں چھوٹا سا ایک پیراگراف. اب ہمارے لیے ایک جو ایشو ہے, جیسے اگر میں عام اس وقت او لیول کے اسٹوڈنٹ یا ایون آپ پبلک سیکٹر میں بھی چلے جائیں, تو جو ہسٹری کا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری شروع ہوتی ہے محمد بن قاسم سے, جو ادھر سے آتا ہے, ٹھیک. پھر غزنوی غوری کو ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں مغل, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے سر سید, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں اقبال, اس کے بعد آ جاتے ہیں جناح, اس کے بعد سیدھا 92 کا ورلڈ کپ آ جاتا ہے. اور بس ہم ایک عجیب و غریب یہ نا مسلم فتوحات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اب بندہ یہ کہیں کہ محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے ادھر کون لوگ رہ رہے تھے. ہمارے اینسسٹرز تو وہ بھی ہیں, ٹیکسلا والے بھی ہمارے اینسسٹرز ہیں, موہنجو-داڑو کی پوری جو سویلائزیشن ہے وہ بھی ہمارے اینسسٹرز ہیں. ہمارے یعنی ہمارا بلڈ ہے ان کے اندر, انڈس سویلائزیشن کے اندر جو سارا پورا تاریخ ہے وہ ہمارے, یعنی اگر ہم آج سے 2000 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے وہ بڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں انلیس کوئی بہت زیادہ شوقین ہے ہسٹری کا, اس کو نہیں پتہ ہوگا. اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ جب غزنوی غوری ادھر آئے تھے تو وہ تو افغانستان سے آئے تھے, تو ادھر جو تھے وہ کون تھے, جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ کون تھے, ہمیں دہلی سلطنت, آپ کو کتنی زیادہ ڈائنیسٹیز ہیں, سلیو ڈائنیسٹی ہے, دلی سلطنت ہے, نہیں لوگ کو معلوم ہی نہیں ہے. آپ اس کے بعد آ جائیں کہ جو لڑائیاں ہوئیں 1857 کے اندر اور اس کے بعد, یہ سب کون لوگ تھے. جو اینٹی کلونیل موومنٹ ہے اس کے بڑے فگرز کون ہیں. نہیں, ہمیں بیٹل آف پلاسی کا رٹا اچھا خاصا مرایا تھا جس میں رابرٹ کلائیو پھنس گئے ہیں, وہ بھی تھا. اب آپ دیکھیں نا ہمارے ادھر بڑے بڑے آپ جو تھنکرز تھے جن لوگ کو, اب یہ جو ہمارے پہ بھی سیڈیشن کا چارج لگا ہوا ہے, یہ کلونیل لا ہے. یہ کن کن پہ لگا ہے؟ یہ لگا تلک پہ, بھگت سنگھ پہ, مولانا محمد علی جوہر پہ, عبدالکلام آزاد پہ, نہرو پہ, گاندھی پہ. اور مزے کی بات ہے تلک جو تھے ان کے جو لائر تھے, یہ بامبے کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے تلک, ان کے جو لائر تھے کون تھے, بیرسٹر محمد علی جناح. ٹھیک, انہوں نے ان کی وکالت کی جا کے, ان کے لڑے. ٹھیک, اب جناح کے اوپر آپ سے سوچیں, ہمارے فاؤنڈنگ فادر ان کی تاریخ کسی کو نہیں پتا, امبیرسڈ ہیں ہم, کیونکہ ہم ان کو آئیڈیل پہ ہم فٹ نہیں کر سکتے نا اپنے میں, کیونکہ انسان کے اندر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, ہر انسان کمپلیکس ہوتا ہے, رائٹ. دیٹ از آئی تھنک دیٹس دا بیوٹی آف اے ہیومن بینگ, کہ اس کی ہم تاریخ نہیں پڑھائیں گے انہوں نے کیا کیا, ان کی واپس آئے, پریکٹس میں کس طرح کے کیسز لڑ رہے تھے, بامبے میں ان کی کیا زندگی تھی, اس کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس کا جو ان کا اسپلٹ تھا ایگزیکٹلی تھا کیا, وہ ٹریڈ یونین کا حصہ تھے, وہ جو پوسٹل سروس ٹریڈ یونین تھی اس کے پریزیڈنٹ رہے, اس بارے میں بھی کسی کو نہیں پتہ ہوگا. پھر ان کا جو ٹینشنز تھی پنجاب کی مسلم لیگ کے اندر وہ کیا تھی, فیوڈل سے کیا ٹینشنز تھی, کیوں وہ اینڈ میں اتنے دکھی تھے, ناراض تھے, یہ چیزیں بالکل نہیں بتائی جائیں گی. بس یہ بتایا جائے گا وہ ایک بچہ رات میں
پڑھ رہا تھا اور وہ سب سو گئے تھے, لائٹ جلی ہوئی تھی, کسی آنٹی نے آگے کہا کہ جی ابھی تک سے تم کیوں نہیں سوئے ہوتے تھے, میں بڑا آدمی کیسے آپ سب منفرد ہوں گے کہ اس ساری ہسٹری کے علاوہ یہ ساری اتنی ضروری نہیں ہے. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ 1992 ورلڈ کپ میں خان صاحب کی کیپٹنسی کیا تھی, انہوں نے کیسے بال کرا, کیسے انہوں نے اسٹریٹجی بنائی, یہ زیادہ ضروری ہے اور یہ فضول باتیں ہیں. مجھے بھی لگتا ہے ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا یہ جو اسٹوری ہے کلیئرلی ظاہر ہے کہ جناب صاحب جب چھوٹے تھے 8-10 سال کے, تو یہ کس نے کون لکھ رہا تھا اس وقت کہ جی وہ اس طرح رات کو پڑھنے, جھوٹی کہانی وہ کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے ہی نہیں, ویریفائبل تو ہے نہیں. why do you have to, why you embarrassed by your own leader? کیوں آپ نے جھوٹ پہ, کیوں ساری بلڈنگ آپ نے جھوٹ پہ کیوں تعمیر کرنی ہے؟ آپ پڑھاؤ لوگوں کو, آپ ان کے کیسز پڑھاؤ, انہوں نے کیسز جو لڑے دوز وہ فینٹاسٹک کیسز, بڑے بڑے کیسز لڑے گئے. ایک کیس نہیں پتا مجھے پرسنلی, ایک کیس نہیں, اور یہ تو سو ہمیں یہ یہاں میں کہتا ہوں کہ دیٹس ویئر چینج نیڈس ٹو کم. خیر ہم ڈیٹیلز میں جائیں, یہ 50s کے اندر جو کیوں انڈیا کے اندر ڈیموکریسی آ گئی, ادھر نہیں آئی, اس میں امریکہ کا کیا رول تھا, اس میں بیوروکریسی کا کیا رول تھا, اس میں ملٹری کا کیا رول تھا. مزے کی ایک بات, سکندر مرزا نے مارشل لا لگایا تھا 58 میں, انہوں نے کہا تھا کہ غدار جو ہیں وہ ملک سے بھاگنے کی تیاری کر لیں کیونکہ اب میں چھوڑوں گا نہیں. 3 ہفتے بعد ایوب خان جو ان کے ڈیفینس منسٹر تھے, انہوں نے کو کر دیا انہی کے خلاف, اور سکندر مرزا کو فورس کر دیا ملک چھوڑنے پہ. یہ ہسٹری کا حصہ ہے کہ جو غدار کہتے تھے اور وہ خود بیچارے انہیں اینڈ میں بھاگنا پڑا, مشرف کو بھی بھاگنا پڑا, باقی نہیں, فاطمہ جناح کا کسی کو نہیں پتا. 71 کے اوپر آپ کا ملک ٹوٹا ہے 50% سے زیادہ. ایک تو دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا کہ میجورٹی نے مائنورٹی سے کہا کہ یار یہ آپ لو اپنا ملک, ہم جائیں. یوزلی مائنورٹی چھوڑتی ہیں, میجورٹی چھوڑ کے چلی گئی. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ آپریشن کیا تھا, اس میں کیا کیا ہوا, کس قسم کی زیادتیاں ہوئیں, شیخ مجیب کون تھا, غدار سے بیونڈ اس کی کیا پالیٹکس تھی, کتنا ایکٹیو رول تھا, اندرا گاندھی کا کیا تھا, رشیا کا کیا تھا, امریکہ وہ بھی پالیٹکس آتی ہے. ہم اوور آل یہ سارے پہلوؤں پتہ ہونا چاہیے. میں تو چاہوں گا کہ اگر ہمارے ویورز ایک بات اس پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ سے لے, وہ یہی ہے کہ آج تک جو ہمیں ایٹ لیسٹ, and I mean all of us are part of the system, right, جو ہمیں narrative پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی ایک بہت cookie cutter, what fits the what's easy to teach narrative پڑھایا جا رہا ہے, اور digestible, اور پیٹ خراب ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بات غلط ہے, مجھے پتا ہے خان صاحب نے یورکر کیسا کرایا تھا, وہ یہ آپ کو یاد ہے 92 میں ایکچولی اتنے نہیں کرائے 92 تک ان کی بالنگ ذرا ویک ہو گئی تھی. اچھا, یہ بٹ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹس ہے ڈاکٹر صاحب, and these are definitely points all of our viewers should take in, especially keeping آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے very relevant discussion. One thing I would add here is we often fail to realize the continuous nature of history, کہ جو اس وقت ہو رہا تھا وہ تو آج کی تاریخ بن گئی, آج جو ہم وہ واقعے دیکھ رہے ہیں وہ کل کی تاریخ ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح عبدالکلام آزاد پہ سیڈیشن چارجز لگے تھے وہ جس طرح آج یاد کیے جاتے ہیں, کل کو ڈاکٹر مار علی جان بھی یوں کہیں یاد کیے جائیں گے ایز اے ریبل ٹو دی گورنمنٹ؟ اب تو جتنا آپ لوگوں نے مجھے اٹھا لیا, اب تو مجھے ہاں کرنے کا دل کر رہا ہے. نہیں, آئی تھنک ہمارے لیے تو بہت عزت کی بات ہے کہ ریکگنائز ہوا ہے یہ بات کہ ہم بات کر رہے ہیں, اور جو آپ لوگوں سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جو مین اسٹریم پلیٹ فارمس ہیں اس سے ہم نے ہٹ کے بات کی ہے, ہم اس کے پیچھے بھاگے نہیں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس طرح کی چیز پہ نہیں گئے کہ یار فیم لینی ہے, یہ کرنی ہے. نہ پتہ ہے آپ ٹی وی پہ آ جاؤ, آپ بات کو ٹون ڈاؤن کر دو, ٹی وی پہ بھی آ سکتے ہو, پارٹیز میں بھی جا سکتے ہو. اگر یہاں پہ کوئی الٹرنیٹیو بننا ہے تو وہ اسی بیس پہ بنے گا کہ آپ پرنسپل بات رکھو, اور پرنسپلس کی بنیاد پہ جو چیز بنے گی وہ زیادہ پائیدار ہوگی. اور اس میں ہمیں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا جو میاں صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن کو بنایا ہی فوج نے تھا, یا یہ بھٹو صاحب کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے, یا اور بھی لوگوں کے بارے میں. ہم تو کلین آئے ہیں, اور جو کلین موومنٹ ہوگی اس کے جو چانسز ہیں لانگ ٹرم پبلک کے, شارٹ ٹرم میں تو آسانیاں ہیں, شارٹ ٹرم میں تو ہے کہ مجھے سما پہ کوئی اینکر بنا دیں, ٹھیک ہے, میں کمپرومائز کر لوں تو وہ ہو جائے گا, جیو پہ بھی ہو سکتا ہے اور بھی جگہ پہ. لیکن آپ تاریخ کے اندر آپ جو ہے آپ زیرو ہو جاؤ گے. وہ مولانا عبدالکلام آزاد نیچرلی بہت انکمفرٹیبل ہوں گے جیل میں, بہت عرصہ جیل میں رہے, مگر تاریخ میں سرخرو ہو گئے. جو بھی اینٹی کلونیل فائٹر رہا وہ ہیرو بن گیا لانگ ٹرم.
इसलिए यहाँ पे जेल जाने को आज तक अच्छा समझा जाता है। अगर आप वही मैं कहना चाह रहा हूँ, आप भी एक आधी दफ़ा जेल काट लें, आप भी बड़ी लीडर बन जाएंगे। हाँ एक दूसरी सेकंड टाइम इज अ चार्म इन पाकिस्तान, बट ये खतरनाक ये खतरनाक बंदा है। on a very serious note, what is fifth generation warfare और पाकिस्तान में कैसे हो रहा है? फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का आपने जो सवाल है अच्छा किया, क्योंकि मैं उसका कमांडर हूँ, ठीक है। ये मुझे तब अल जज़ीरा के कॉल में भी जिक्र किया हाँ, आपने कमांडर। मुझे तब भी पता चला था फिफ्थ जनरेशन का, जब मुझे ये पता चला था कि मैं उसका कमांडर हूँ। मैंने लाहौर का कमांड संभाली भी, और वो उसमें आइडिया कुछ इस तरह का है कि अब जो फाइट है वो डायरेक्ट वॉर नहीं होगी, अब लोगों के जहन से होगी, मैनिपुलेशन से होगी। आई डोंट थिंक दैट्स एनीथिंग न्यू, हमेशा ही ऐसा होता रहा। 71 क्या सदियों से हो रहा है, राइट, 71 क्या था, 1857 क्या था, पंजाब को अंदर उन्होंने दे वर एबल टू मैनिपुलेट पीपल टू सपोर्ट द ब्रिटिश। डॉक्टर मैं इधर एक छोटी सी बात करूंगा, लेकिन आपके ख्याल से जो आजकल जो टूल किट है वो चेंज नहीं हो रही? जैसे एज ऑफ डिजिटल, वही बात है ना, जैसे चीन है, वो तो मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी मतलब वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। तो एक तो पेपर मीडिया का ज़माना था और आज है डिजिटल मीडिया, आज है टिकटॉक का ज़माना। तो जो हम बात कर रहे हैं और जो अक्सर जो डिस्कोर्स होता है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का, वो यही होता है कि इट्स अ कल्चरल वॉरफेयर, राइट, कि वो आप पे उस एंगल से आ रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं होता। तो आपके ख्याल से ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, एक डिफरेंट बॉल गेम नहीं है? आई मीन फॉर्म के अंदर चेंज आप कह सकते हो, लेकिन ये जो कल्चर वाली लड़ाई है ये एम्पायर्स की हमेशा से रही है। आई मीन to become an imperial power, you also have to posit your own culture. I mean, you know, British Empire was big because उन्होंने English को और British culture को बहुत ज़्यादा popularize किया, और जहाँ जहाँ वहाँ गए वहाँ पे आज भी हम क्रिकेट खेलते हैं, English हमारी ऑफिशियल ज़ुबान है, ये सब चीज़ें जो हैं ये ब्रिटिश की हैं। अमेरिका का जो कल्चरल इंडस्ट्री है वो तो 30s से, यानी चार्ली चैपलिन के टाइम से you know, ये दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री है। और उनका बहुत ज़्यादा उसकी पुल है नौजवानों में, सारी दुनिया आज भी बहुत ज़्यादा है। सो वो एग्जिस्ट करता है, बट आई थिंक ये जो मामला है ना, ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर वाला, ये जिस तरह से देयर इज नो डाउट कि कंस्पिरेसीज होती हैं, जाहिर है ये इंटरनेशनल रिलेशंस में पहली चीज़ ये है कि लोग जो है पावर जॉकिंग कर रहे होते हैं मुख्तलिफ मुल्क आपस में, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, उसमें आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये होता है। बट जब स्टेट जो है वो फिफ्थ जनरेशन के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, तो तब सवाल ये आता है कि वो किन लोगों को नॉमिनेट कर रहा है एज द कमांडर्स, राइट। वो कर रहा है कि जी कौन है यहाँ पे फॉरेन एजेंट, वो जो कहेगा जो स्टूडेंट राइट्स के लिए निकलेंगे स्टूडेंट्स, उनके ऊपर फिफ्थ जनरेशन का इल्ज़ाम लगा, यानी एजुकेशन का हक मांगना फिफ्थ जनरेशन। कोई कहता है कि यार आइन की बालादस्ती है, अब आपका आइन जो है वो रॉन तो नहीं बनवाया, ना मुसार ने बनाया, ना सीआई ने, आपका अपना आइन है, आपने बनाया है, अब कोई कहता है इसको इम्प्लीमेंट कर दो, तो फिर वो फॉरेन एजेंट बन गया। आपको क्या कहता है इलेक्शंस में रिगिंग ना करो, वो फॉरेन एजेंट बन गया। फातिमा जिन्ना फॉरेन एजेंट बन गई, आपकी जो शेख मुजीब फॉरेन एजेंट बन गए, भुट्टो साहब बन गए, बेनज़ीर साहिबा बन गई, नवाज शरीफ बन गए, अल्ताफ़ हुसैन, बादशाह खान, गौस बख्श बजिंजो, करते करते आपको इवेंचुअली लगता है कि फॉरेन एजेंट पार्टी जो है सबसे मकबूल पार्टी है। आपकी फंडिंग इसराइल से आती है, सऊदी अरेबिया से। मैं वेट कर रहा हूँ कि आ जाए, मैं कॉल करूँगा कमांडर अर्जुन को। नहीं शायद पीपीपी से आती हो। नहीं वो पीपीपी, पीटीएम, बीएलए, हर जगह से मैं तैयार हूँ, आती कहीं से नहीं। मेरी ट्रेजेडी ये भाई। Then conclude करें with a light note. Thank you for entertaining us and thank you for the amazing interview. मतलब मेरी तो पर्सनली आंखें खुल गई हैं ये इंटरव्यू। मतलब मेरे लिए तो ऑनेस्टली, एक तो आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स के लिए भी हो, लेकिन पर्सनली हम तीनों के लिए आई थिंक काफ़ी एजुकेशनल कॉन्वर्सेशन थी। एंड थैंक यू सो मच, आपने इस टाइम पे रात के 12 बज रहे हैं, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। I hope all our viewers learned something new today and learned something from it. एक नए नज़रिए से सुनना उन्होंने शुरू कर लिया। Thank you very much for your time. Of course. Thank you.